बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत शुक्रिया नावल पसंद करने का। आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ वो है जी सायरा आरिफ का। मैंने नावल चूज़ किया है तेरी रफ़ाकतों के साए। बेसिकली ये जो नावल है ना, नावलिट है। लड़की जो है हीरोइन वो गांव बेस्ड है, विलेज बेस्ड जिसे आप कह लें। तो शहर जाती है, बल्कि शहर में उसे बुलाया जाता है, उसके मामू उसे बुलाते हैं कि आकर वो उनके पास रहे। बेसिकली उनका इरादा कुछ और होता है। हीरो जो है वो फ़ोटोग्राफ़र होता है, उससे उसकी मुलाकात जहाज़ में होती है। उसने ज़िंदगी में पहली बार जहाज़ में सफ़र किया होता है, तो वो उसके सीट उसके साथ होती है। तो बस सारे रास्ते उनकी नोक झोंक और मज़े की वो थोड़ी सी चिट चैट है। आगे जब वो जब मामू के घर जाती है तो वहाँ पे उसके साथ क्या होता है, वो क्या होती है और क्या बन जाती है, इससे रिलेटेड इसकी ये स्टोरी है। बहुत खूबसूरत, हार्ट टचिंग सी प्यारी सी स्टोरी है। हैप्पी एंडिंग है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं। बहुत प्यारी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तेरी रफ़ाकतों के साए। उस एक खबर ने गांव भर में हलचल सी मचा दी थी। जिसने सुना है रसे ठिठक सा गया। और ये खबर दूसरे लोगों के लिए तो शायद बेहद आम बल्कि मामूली ही हो, मगर अलीपुर के इस छोटे से देहात और यहाँ के सादा लो मकीनों के लिए हकीकतन अचंभे की बात थी। अफशां अपने मामू से मिलने कराची हवाई जहाज़ में अकेली जा रही है। इस खबर के सुनने वालों को ना तो अफशां के मामू से मिलने पर कोई एतराज़ था, ना हवाई जहाज़ से जाने पर। एतराज़ था तो अकेली जाने पर। ख़वातीन के लिए तो गोया 21वीं सदी की अहम तरीन खबर ही ये थी। हाय अफशी, तो अकेली जहाज़ में कैसे जाएगी? लहजा इतना खौफनाक था कि बेचारी अफशां भी दिल में लरसी गई। मामू ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। चली ही जाऊंगी, बहुत बहादुरी से कहा गया था। गरचा अकेली इतनी दूर, वो भी हवाई जहाज़ से जाने के ख्याल से खौफज़दा। वो भी अंदर ही अंदर थी, मगर बज़ाहिर हौसलामंद लग रही थी। वाह री अफशां, हमने तो जहाज़ कभी करीब से नहीं देखा और तो जहाज़ में बैठेगी। उस लम्हे मोहतरमा अफशां की गर्दन कुछ तन सी गई थी। ध्यान से जाना, तू है भी ऐसी झल्ली। पिछली इतवार को टांगे पर पीनों के गांव जाना था हमने। उसने 2 कोस उधर ही टांगा रुकवा लिया कि यही पिंड है। चल चल के हशर हो गया था। अब किसी गलत स्टेशन पर ना उतर जाना। वहाँ पिंड तो है नहीं कि चाचे दीनू से अपने मामू का पता पूछ लेगी। वो तो शहर है शहर, वहाँ तो कोई किसी को सीधी राह भी नहीं बताता। ये सबसे अक्लमंद शादां थीं। उसका सारा गरूर हवा हो गया। वाकई वो तो ऐसी ही थी, तभी तो दादी ने उसे कभी ताया अफजल के पिंड भी अकेले नहीं जाने दिया था। अब कैसे इतनी दूर भेज देती, उन्होंने तो सुनते ही इनकार कर दिया था। लो भला, दिमाग ख़राब है क्या? मोहम्मद अजमल का इतनी दूर अकेले जहाज़ में कुड़ी को कैसे भेज दूँ? मत मारी गई उसकी। उसे मालूम नहीं कि हम कुड़ियों को अकेले घर से बाहर नहीं जाने देते। इतनी दूर कैसे जाने देंगे? ओहो माँ जी, दुनिया चाँद पर पहुँच गई है और आप? छोटे चाचा ने इलम झाड़ा। तौबा तौबा, दुनिया वालों को अल्लाह का खौफ नहीं होगा ना? पर मैं तो अपनी मासूम बच्ची को इतनी दूर ना जाने दूंगी। उसने क्या सोचकर जहाज़ का टिकट भिजवाया? माँ जी, आप बहुत भोली हैं। लड़कियाँ तो अकेली दूसरे मुल्कों में घूम फिर आती हैं। ये तो कराची है, कोई 7 समंदर पार तो नहीं है ना? छोटे चाचा 10 जमात पार से फ़ौज में नौकरी करते थे, इसलिए तो उन्हें इस खबर ने इतना हैरान परेशान नहीं किया था जितना दूसरे अफराद खाना को किया था। और ये भी शुक्र था कि फ़ौजी चाचा आया हुआ था, वरना तो दादी को कोई समझा सके, नामुमकिन। तेरी गल तो ठीक है पुत्र, पर ये भी तो देख कि हम कौन हैं, हमारा ख़ानदान कौन सा है। हम किस तरह बच्ची को अकेले भेज दें? अब्बा जी को अपने ऊंचे शिमले और मलिक होने का मान फ़ख्र में मुब्तला कर रहा था। अब्बा जी, जहाज़ में अकेले जाना कोई मुश्किल नहीं है। कोई बस या तांगा तो है नहीं कि जगह जगह रुकेगा, सवारियाँ उतरेंगी चढ़ेंगी। ये तो जहाज़ है। यहाँ से हम अफशा को बिछाएंगे तो कराची से उसके मामू से उतार लेंगे। सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। इतनी देर में तो हम अफजल भाई के पिंड भी नहीं पहुँचते होंगे कि ये कराची पहुँच जाएगी। आप फिक्र न करो, कोई ख़तरा, कोई मसले वाली बात नहीं है। उन्होंने भरपूर तसल्ली दी। पुत्र, ये कम औखा है। वो अभी तक कश्मकश में थे। अब्बा जी, आपा के मरने के बाद अगर उन्होंने अपनी भांजी को पहली दफ़ा याद कर ही लिया है तो मत रोकें, जाने दें। उन्होंने बड़ी भाभी को याद किया, जिन्हें वो आपा कहते थे। इतने में चाची चाचा भी आ गई। अब्बा जी के भांजे थे, इसी गांव में रहते थे।
انہوں نے حج کر رکھا تھا، اس لیے حاجی چاچا کہلاتے تھے۔ ہاں بھائی، وہ افشاں کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کراچی جا رہی ہے یا نہیں؟ انہوں نے حقہ گڑگڑاتے ہوئے یوں تشویش ظاہر کی تھی جیسے حکومت کو بل کلنٹن کے دورے کے بارے میں فکر لاحق تھی۔ جا رہی ہے بھائی جی، اس کے ماموں نے بلایا ہے، غیر نے تو نہیں، فوجی چاچا نے جواب دیا۔ انہوں نے حقے کا گہرا کش لیا، کچھ سوچ کر پگڑی درست کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر اکیلی؟ او بھائی جی، آپ نے تو جہاز کا سفر کیا ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہوگا، کوئی فکر والی بات ہے؟ آپ ذرا ابا جی کی تسلی کرائیں، یہ خامخواہ بیل گاڑی کے زمانے والی باتیں سوچتے ہیں، سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی ہے، فضول میں ہی۔ اب انہیں بھی غصہ آ گیا تھا۔ کمال ہے، افشاں کا جانا بھی جیسے عالمی مسئلہ بن گیا تھا، لگتا تھا پنچایت سے فیصلہ لیا جائے گا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، پاک مدینہ کی زمین دیکھ آیا ہوں، جہاز پر ہی گیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ماموں جی، میں جو ہوں، میں افشاں جی کو پورا گائیڈ کروں گا، تسی فکر نہ کرو، اللہ کا نام لے کے اجازت دیں۔ حاجی چاچا کو صرف سربراہی دینے کی ضرورت تھی، بس وہ خوش کام پار۔ فوجی چاچا کی ذرا سی تعریف اور اہمیت سے ہی سب بھول بھال گئے تھے کہ وہ تو خود افشاں کے جانے کی مخالفت کرنے آئے تھے۔ ابا جی کو بھی ان سے خاصا پیار تھا ان کا، ووٹ بھی افشاں کے حق میں دیکھ کر انہوں نے ہنکارا بھرا۔ چلو خیر، جو اللہ کو منظور، پر تو پتر اسے روز آ کر سمجھا ضرور دیا کرنا کہ جہاز میں کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ابھی اس کے جانے میں 30 دن ہیں۔ ابا جی کا فیصلہ گویا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ چاچا نے سکھ کا سانس لیا، پر مسئلہ تو نپٹا۔ ادھر افشاں نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ جانے یا نہ جانے کے بیچ وہ تو لٹک ہی گئی تھی۔ اجازت نامہ ملنے کے بعد اب دوہری ذمہ داری آ پڑی تھی، اور جس دن اس کی روانگی تھی، ایک رات پہلے ہی تایا افضل، پھوپھی فاطمہ کا پورا کنبہ اسے خدا حافظ کہنے آ گیا تھا۔ ساری رات وہ تمام کزنز اسے گھیرے باتیں کرتی رہی تھی۔ کراچی جانا گویا دبئی جانا ہو گیا تھا۔ خط لکھنا افشاں، وہاں جا کر بھول نہ جانا ہمیں۔ تایا افضل کی سکینہ خاصی رنجیدہ تھی۔ سہیلی جو تھی وہ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں لکھوں گی، اس نے دل جمی سے جواب دیا۔ اور ساری تفصیل لکھنا، جہاز کی بھی۔ رشیدہ باجی کی سوئی جہاز کے ذکر پر اٹک گئی تھی۔ اور ارے کڑیو، تم لوگ ابھی تک جاگ رہی ہو، 11 بج گئے ہیں، چلو سو جاؤ، اسے بھی آرام کرنے دو، کل اس نے جہاز میں سفر کرنا ہے، کچھ خیال کرو۔ اور افشی، تو نے مہندی لگا لی ہے یا نہیں؟ انہوں نے اسے پوچھا۔ مہندی؟ کیوں دادی، یہ سویرے سسرال جا رہی ہے کیا؟ سکینہ کی بات پر زبردست کہکا پڑا تھا، وہ شرمندہ ہو گئی۔ نہیں دادی، میں نے مہندی نہیں لگانی، اچھا نہیں لگتا۔ اس نے گورے شفاف ہاتھ دیکھے۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ جہاز میں کیا مہندی لگا کر جانا منع ہے؟ وہ بیٹھنے نہیں دیتے؟ نہیں، وہ تو کچھ نہیں کہتے، مگر وہاں کراچی میں سب کیا کہیں گے کہ یہاں کوئی شادی تھی جو مہندی اور چوڑیاں ڈال کے آ گئی۔ لو بھلا، دادا کے پنڈ سے جا رہی ہو، خیر سے بند سنور کر جاؤ، اور ہاں، مہندی نہیں لگانی تو نہ صحیح، مگر چوڑیاں ضرور پہن لینا۔ بلکہ رشیدہ، تو ذرا اسے ہری لال چوڑیاں دونوں بازوؤں میں پہنا دے، کہیں صبح رولے میں بھول ہی نہ جائے۔ دادی نے نہ صرف آرڈر دیا بلکہ عمل درآمد کروانے کو خود بھی وہاں بیٹھ گئی تھی۔ اور افشاں جو بہانے سے جان چھڑانے کا سوچ رہی تھی، توہن کرہن بیٹھنا پڑا، ورنہ اس کے انکار کو نخرہ اور گستاخی سمجھا جاتا۔ اور اگلی صبح اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے دادا جان، فوجی چاچا، تایا افضل اور حاجی چاچا جا رہے تھے، اور اتنے سارے بزرگ حضرات کی موجودگی نے اسے خاصا نروس کر دیا تھا۔ مزید دادی نے اور تائی پھوپھی نے گلے لگ کر جو دھواں دھار رونا شروع کیا تو کسر ہی پوری ہو گئی۔ خود وہ بھی تو پہلی دفعہ ان سے جدا ہو رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک ایک رات کے لیے اسے دادی نے خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ اب اتنے دنوں کی جدائی اور ہزاروں میل کا فاصلہ۔ او میرے ربا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کیوں ایسے رو رہے ہو تم لوگ؟ بچی کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ خدا نخواستہ ساری عمر کے لیے تو نہیں جا رہی وہ؟ بند کرو یہ رونا دھونا، حد ہو گئی بھائی، چل افشاں جلدی کر، بہت دیر کر دی ہے، تو نے فلائٹ ہی نہ نکل جائے، ابھی یہاں سے 3 گھنٹوں کا سفر لاہور کا بھی ہے۔ فوجی چاچا نے جو اسے سب سے لپٹ لپٹ کر روتے دیکھا تو بری طرح ڈانٹ دیا سب کو، اور پھر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا ویگن میں لا بٹھایا تھا۔ باقی اپنی سہیلیوں سے ملنے کی حسرت دل ہی میں دبائے خاموشی سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ پانی کی چادر کے آگے اسے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیاروں کے دھندلے سے چہرے اور ان کے فضا میں لہراتے ہاتھ بہت دور تک نظر آ رہے تھے۔ ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں داخل ہونے تک حاجی چاچا کی نصیحتیں متواتر جاری تھیں۔ آتے ہوئے انہوں نے اپنے اسباق کا خلاصہ گویا پھر سے دہرا کر اسے ذہن نشین کروایا تھا، اور اسے لگا جیسے وہ اس بلڈنگ میں امتحان دینے جا رہی ہے۔ تمام باتیں اسے ازبر تھیں، وہ ویسے بھی بہت ذہین تھی، اچھی یادداشت تھی اس کی، سو اس سلسلے میں بزرگوں کو کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ لو بھئی افشاں، اب تم نے یہاں سے اکیلے ہی اندر جانا ہے، وہ جو سامنے سپاہی کھڑا ہے نا، اسے اپنا ٹکٹ کہاں ہے تمہارا؟ کہتے کہتے انہوں نے پوچھا۔ یہ ہے چاچا میرے پاس۔
بھلا وہ ٹکٹ کیسے بھول سکتی تھی؟ ہر بندے نے تو اسے روانگی سے قبل یاد دلایا تھا۔ ہاں تو اسے اپنا ٹکٹ دکھانا، پھر وہ تمہیں اندر جانے دے گا، اور جو آگے بندے جا رہے ہیں نا ان کے ساتھ تم بھی لائن میں لگ جانا۔ وہاں تمہارا سامان چیک ہوگا، اس کے بعد تم اندر ہی ایک ہوٹل سا بنا ہوا ہے وہاں بیٹھ جانا۔ وہاں جب اعلان ہوگا ایک لڑکی کی آواز آئے گی کہ جہاز روانگی کے لیے تیار ہے، تو تم فوراً اپنا یہ پرس لے کر سب لوگوں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ جانا۔ یہ پرس اپنے پاس ہی رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اسے مکمل بریف کیا تھا، مگر پھر بھی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ جی میں نے سب سمجھ لیا ہے۔ تو پھر جاؤ۔ اللہ وارث دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعا دی۔ سبھی نے اسے پیار کیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے، دھیان سے اور ہوشیاری سے بیٹھی ہی نہ رہ جانا۔ حاجی چاچا نے جاتے جاتے بھی تاکید کی، اور وہ کپ کپاتے ہاتھوں، لرزتے قدموں اور دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ باقی مراحل تو جیسے تیسے طے ہو گئے تھے کہ اندھا بھی جان سکتا تھا وہ پہلی بار سفر کر رہی ہے، یا شاید چہرے پر مظلومیت ہی ایسی تھی کہ ہر کسی نے ہمدردی سے اسے دیکھا تھا۔ پہلی حماقت اس وقت ہوئی جب ویٹنگ روم میں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد ہی اچانک نہ جانے کہاں سے خاتون اناؤنسر کی آواز آنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگ بھی اپنا سامان سنبھال کر اٹھے تھے۔ اس نے بھی ان کی تقلید کی، اور جب وہ ان سب کے ساتھ گراؤنڈ میں داخل ہوئی تو وہاں سپاہی سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ جہاز تو اسلام آباد جا رہا ہے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بی بی کراچی اس طرف سے جائیں، اس نے ایک دوسرے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ فوراً ہی ادھر بھاگی تھی۔ گراؤنڈ میں جہاز کھڑا تھا اور سامان رکھا جا رہا تھا۔ او شکر ہے میں وقت پر آ گئی، ورنہ وہ سر پر جہاز کی طرف جا رہی تھی جب یکدم سیکیورٹی آفیسر نے روک لیا۔ بی بی آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ کہاں جانا ہے آپ کو؟ جی مجھے کراچی جانا ہے، یہ میرا ٹکٹ ہے۔ اس نے مٹھی میں سختی سے دبایا ٹکٹ اسے دکھایا۔ ٹھیک ہے آپ نے کراچی جانا ہے، مگر ابھی آپ کی فلائٹ میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، آپ ویٹنگ روم میں جائیں۔ اس نے اس کے کندھے پر سے جہاز کو دیکھا۔ یہ جہاز کراچی جائے گا نا؟ جی ہاں، مگر ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے، فیول پڑے گا۔ آپ پلیز ویٹنگ روم میں جائیں، یہاں اس طرح نہیں آ سکتے، جب اناؤنس ہوگا تب آپ آ سکتی ہیں۔ جی بالکل، میں میٹرک پاس ہوں، اس نے خفگی سے جواب دیا۔ ظاہر سمجھ رہا ہے مجھے، اس نے سوچا، اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اچھا واقعی بہت تعلیم ہے، پھر تو آپ کی یقیناً پڑھ لیں گی۔ تو بی بی جب یہ نمبر بولا جائے تب آپ یہاں آئیں۔ اب اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ شرمندگی سے وہ واپس آ کر خاموشی سے اسی سیٹ پر بیٹھ گئی جہاں سے اٹھ کر گئی تھی، اور پھر اس نے تمام اعلان بہت غور سے سنے تھے۔ اور جب کراچی جانے والی فلائٹ PK 707 کا اعلان ہوا تو وہ دیگر مسافروں کے ہمراہ گراؤنڈ میں آ گئی۔ اب کہ اس نے سیٹ کا نمبر پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ 7 والی نشست خالی تھی۔ اس نے آرام سے بیٹھ کر غور سے جہاز کا اندرونی جائزہ لینا شروع کر دیا تھا، اور اس جائزے میں اتنی محو تھی کہ 7 والی نشست کب فل ہوئی اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ اس نے اپنا کالا بڑا سا بیگ بے دھیانی میں ہی جب 7 والی نشست پر رکھا تھا تو پوری توجہ اس خوبصورت ایئر ہوسٹس کی طرف تھی جو بے حد پیارے انداز میں مسکراتی تھی، اور اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے سلام بھی کیا تھا۔ اس وقت تو جلدی کی وجہ سے مزید تعارف حاصل نہیں کر سکی تھی، اب اس سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ایکسکیوز می محترمہ، اگر آپ ایئر ہوسٹس کے جائزے سے فارغ ہو گئی ہوں تو اپنا بیگ پلیز اٹھا لیں۔ اس کے کان کے قریب بھاری مردانہ آواز گونجی تھی۔ اس نے سٹپٹا کر اپنے دائیں طرف دیکھا۔ آپ کہاں سے آ گئے؟ اتنا لمبا چوڑا بندہ، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ بیٹھا ہے۔ فی الحال زمین سے جیسا سوال تھا ویسا ہی جواب ملا۔ یہ میرا بیگ۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک اس کا سیاہ بیگ موجود تھا۔ جی آپ کا ہی ہے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو لے لیں، اور اس نے فوراً ہی بیگ اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کا جو ہی اناؤنس کیا گیا اس نے فوراً ہی دائیں بائیں سیٹ کے ساتھ لٹکی ہوئی بیلٹ اٹھا کر اپنا گیٹ باندھ لی۔ حاجی چاچا نے اسے بیلٹ باندھنے کے بارے میں اچھا خاصا بریف کیا تھا۔ اس نے فخر سے سر اٹھایا۔ اب ایسی بھی جاہل نہیں تھی وہ، جب کہ ہمسائے میں نہ جانے کیا ڈھونڈا جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می مس، یہ آپ نے دائیں طرف والی بیلٹ میری باندھ لی ہے۔ ہائے، اس انکشاف پر اس نے حیرت سے اپنی بیلٹ دیکھی۔ جلد بازی کا انجام بیڑا غرق۔ اب کیا کروں؟ گھبراہٹ شرمندگی میں بیلٹ کھل کر نہیں دے رہی تھی۔ جہاز ٹیک کرنے والا ہی تھا۔ اس نے مزے سے ہاتھ بڑھا کر ایک انگلی سے بیلٹ کھول دی تھی۔ میری کدھر گئی؟ اب اور فکر۔ چاچا نے کہا تھا بیلٹ نہ باندھی تو سیٹ سے الٹ کر نیچے گرنے کا خطرہ ہوگا۔ مزید شرمندگی۔
آپ اٹھیں جلدی سے، اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جلدی کریں، آپ کی بیلٹ نیچے ہے آپ کے۔ اور اس نے ایک لمحے میں اپنے نیچے دبی بیلٹ نکال کر باندھی تھی۔ جہاز رن وے پر چکر لگا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ خطرہ ٹل گیا ہے، آنکھیں کھول لیں۔ اور اس نے فٹ آنکھیں کھول کر نیچے دیکھا۔ جہاز ساکت انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس سے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ یہ گھر اتنے بڑے بڑے پلازے، یہ سب کتنے مننے مننے سے لگ رہے ہیں۔ اللہ، یہ جہاز کا سفر ہے۔ اس نے اندر باہر کا جائزہ لے کر سوچا۔ پلیز، ایئر ہوسٹس اپنی خوبصورت مسکراہٹ سمیت حاضر تھی۔ 1 کپ آف ٹی، ہمسائے نے فرمائش کی تھی۔ پھر اسے دیکھا۔ آپ کچھ لیں گی؟ نہیں شکریہ، میں کھانا ساتھ لائی ہوں۔ کھانا کیوں؟ خاصی حیرت سے پوچھا گیا تھا۔ دادی نے مجھے آلو والے پراٹھے اور میٹھے پکوڑے بنا کر دیے تھے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ سفر میں بھوک لگے تو کھا لینا۔ اس کے لبوں پر واضح مسکراہٹ ابھری تھی۔ اچھا اچھا، آپ کی دادی بہت اچھی ہیں، بڑا خیال ہے ان کو آپ کا۔ تو اور کیا، وہ تو مجھے دیسی گھی بھی دے رہی تھی، مگر چاچا نے بتایا کہ جہاز میں گھی نہیں جانے دیتے۔ خاصا افسوس تھا گھی نہ لانے کا۔ آپ اپنے ننھیال جا رہی ہیں؟ جی ہاں، ماموں کے پاس جا رہی ہوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرت سے ساتھ بیٹھے خوبصورت باوقار مرد کو دیکھا اور راحیل حیات نے اس کی حیرت پر ہلکا سا قہقہہ لگایا تھا۔ بس مجھے غیبی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس معصوم سی خوبصورت ہرنی کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اتنا سادہ اور پرکشش حسن بہت کم نظروں سے گزرا تھا۔ حالانکہ وہ فوٹوگرافی میں کمال رکھتا تھا کہ یہ اس کا فن بھی تھا اور شوق بھی۔ کیمرے کی آنکھ سے ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرے کا مشاہدہ کر چکا تھا، مگر ایسا نکھرا حسن جیسے صبح کاذب کا اجالا، یا جیسے سرمئی شام کا حسین منظر، جیسے 14ویں رات کی فسوں خیز چاندنی یا جنوری کی نم گرم دھوپ۔ کیا کوئی ایسا حسین القاب تھا جو اسے دیا جا سکتا؟ اسے یہ سارے ہی اس کے آگے ہیچ لگے۔ سنیں، اگر یہ جہاز کا انجن بند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اب اس بندے سے بات چیت شروع ہو ہی گئی تھی تو کیوں نہ وہ سارے سوال پوچھ لیے جائیں جو اس حوالے سے سنے تھے۔ آخر کو رشیدہ باجی کو بذریعہ خط سب بتانا بھی تو تھا، اور یہ شخص لگتا تھا بہت دفعہ ہوائی سفر کر چکا ہے۔ راحیل اس کی بات پہ ہنس دیا تھا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ جہاز کا انجن بند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ اپنی کنپٹی کو انگلی سے دباتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ لو جی، اتنا چالاک بندہ سب جانتا ہے، یہ نہیں سوچا بھلا ہر کوئی ہم جیسا گہرائی میں جا کر تھوڑی سوچتا ہے۔ اسے اپنے آپ پر فخر ہوا۔ جہاز کا انجن بند ہو گیا تو جہاز چلے گا نہیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ اس نے تمسخر سے کہا۔ اتنی سی بات اتنی دیر میں سوچی۔ جہاز نہ چلا تو کیا ہوگا؟ یہ گر جائے گا زمین پر۔ ہاں نہیں، جہاز رک جائے گا تو ہم اتر کر دوسرے جہاز میں بیٹھ جائیں گے۔ اس نے آرام سے جواب دیا۔ دوسرا جہاز؟ کون سا؟ کہاں؟ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ بھئی وہ پیچھے آ رہا ہے، ایمرجنسی بندوبست ہوتا ہے نا۔ یوں تو یہ اتنے ڈھیر سارے مسافر سب کے سب مر جائیں، ان کی حفاظت کا انتظام بھی تو ہوتا ہے۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ باوجود بے یقین ہونے کے افشاں مزید کچھ پوچھ ہی نہیں سکی۔ یہ بات تو محض مذاق ہی لگتی تھی، اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ مائک پر آواز گونجی۔ خواتین و حضرات، فلائٹ PK 707 کراچی ایئرپورٹ پر ٹیک آف کرنے والی ہے۔ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ ہیں، کراچی آ گیا؟ اس نے حیرت سے نیچے جھانکا۔ اتنی سی دیر کا سفر، اور ابھی تو اس نے آلو والے پراٹھے بھی نہیں کھائے تھے۔ سنیں، وہ میرا سامان وہاں لاہور جہاز والوں نے لے لیا تھا، اب کہاں سے ملے گا؟ جہاز سے اترتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ آپ آئیں میرے ساتھ، سامان مل جائے گا۔ وہ دونوں گراؤنڈ سے باہر نکلے تو آٹومیٹک چیکنگ سے سامان باہر نکل رہا تھا۔ راحیل نے اپنا بیگ اٹھا لیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کا بیگ بھی مل گیا۔ جی، میرے ماموں آئے ہوئے ہوں گے۔ اوکے، پھر مجھے اجازت، کیونکہ مجھے لینے کسی نے نہیں آنا، خود جانا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اس نے فارمیلٹی پوری کی۔ کس بات کا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جہاز میں مجھے گائیڈ کرنے کا، میں پہلی دفعہ سفر کر رہی تھی نا۔ اچھا، واقعی لگتا تو نہیں تھا۔ اس نے اس اطلاع پر مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں، اب اتنی تو پہچان اسے بھی تھی۔ ارے نہیں بھائی، میری توبہ جو آپ کو شرمندہ کروں۔ وہ اب باہر آ گئے تھے۔ اوکے مس، مجھے آپ کا نام نہیں معلوم، پتہ نہیں آپ بتانا پسند کریں گی یا نہیں۔ بہرحال میرا نام راحیل حیات شاہ ہے۔ مجھے آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوگی اگر یہ حسین اتفاق ہوا تو۔ اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے گمبھیر لہجے میں اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے لب و لہجے اور انداز پہ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ماموں نظر نہیں آ رہے، نہ جانے وہ واقعی اتنی معصوم تھی یا اسے ٹال رہی تھی۔ راحیل شاہ نے لمحوں میں خود کو سنبھالا۔ مل جائیں گے، ڈونٹ وری۔
آپ اپنے ماموں کو پہچان تو سکتی ہیں نا؟ جی بالکل، وہ ماموں کھڑے ہیں۔ وہ خوشی سے بیگ کو کھینچتی ہوئی ایک طرف کو اشارہ کر کے بھاگنے لگی تھی اور راحیل شاہ نے آنکھیں سکیڑ کر ہونٹ وصل کے انداز میں سمیٹے۔ ماموں بھانجی کے اس فلم میں سین سے دلچسپی نہیں تھی، سو اس نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور بھیڑ سے باہر نکل آیا۔ اجمل ماموں کا چھوٹا سا بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹے تو بڑے تھے، بیٹی البتہ افشاں ہی کی ہم عمر تھی۔ ارسلان بڑا بیٹا باپ کے ساتھ ہی انہی کے دفتر میں کام کرتا تھا، جبکہ چھوٹا مغان ایم اے کر رہا تھا۔ ممانی بھی بہت اچھی عورت تھی۔ وہ 2 دن میں ہی ان کے ساتھ فرینک ہو گئی تھی اور اروما 2nd ایئر میں تھی۔ صبح کے وقت تو سوائے ممانی کے سبھی گھر سے چلے جاتے تھے، البتہ شام کو سب کے آنے سے خاصی رونق لگ جاتی تھی۔ شام کو تو ماموں اور ارسلان کے ملنے والے، جن میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کے استفسار پر اروما نے بتایا تھا کہ یہ سب ماڈلنگ اور ڈراموں میں کام کرنے کی شوقین لڑکیاں ہیں، اسی لیے ابو کے پاس آتی ہیں کہ انہیں چانس دیا جائے۔ اوہ، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ مگر یہ تو بہت برا کام ہے، بہت بے حیائی والا۔ اسے تو اب تک یہی بتایا گیا تھا۔ کیا برا کام؟ کیوں اس میں کیا برائی ہے، بے حیائی ہے بھائی؟ اروما اس کی بات سن کر چیخ اٹھی تھی۔ وہ میری تائی کہتی تھی کہ ٹیلی ویژن میں کام کرنے والی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتیں۔ اس کی معلومات کا ذریعہ سن کر اروما نے سر پیٹ لیا تھا۔ اوہ، تمہاری تائی! گاڈ! اس گاؤں کی جاہل عورت کو کیا علم؟ ارے بیوقوف، اب تو اس فیلڈ میں بہت اچھے اور پڑھے لکھے گھرانوں کے لڑکیاں آ رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک ایڈ کے ہزاروں روپے ملتے ہیں اور شہرت الگ۔ دنوں میں پورے ملک میں آپ کا نام پھیل جاتا ہے۔ پورے ملک میں نام پھیلنا کیا اچھی بات ہے؟ دادی کہتی ہیں لڑکیوں کا نام نکل جائے تو وہ بدنام ہو جاتی ہیں اور پھر سب اسے برا سمجھتے ہیں۔ تمہارے دماغ میں جہالت خسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تمہاری برین واشنگ کرنی پڑے گی۔ تائی، چاچی، دادی کی اقوال زنی جب تک دماغ سے نہیں نکلیں گے مشکل ہے۔ اس کے اس حقارت سے کہنے پر افشاں نے حیرت اور خفگی سے اسے دیکھا۔ اپنی دادی کے معاملے میں وہ کسی کو بولنے نہیں دیتی تھی۔ اسے تو ان سے بے انتہا محبت تھی کہ وہ ماں بھی تھی، باپ بھی، مگر اب اروما کے یوں کہنے پر اس نے برا مناتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی تھی اور وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ وہ شرمندہ ہے۔ رات کو کھانے پر سب کی موجودگی میں اس نے پھر سے یہی موضوع چھیڑ دیا تھا۔ بیٹا، یہ جس ماحول، جس فیملی سے آئی ہے، وہاں تو واقعی شوبز کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں رہ کر خود اس ماحول کو دیکھے گی تو سب جان لے گی۔ ماموں نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا، جبکہ ارسلان بھائی نے کھانا کھاتے ہوئے رک کر بغور اسے دیکھا تھا، جبکہ ارمغان ان تمام باتوں سے لاپرواہ کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی تم بور تو نہیں ہوتی ہو؟ دل تو لگا ہوا ہے نا؟ اس کی خاموشی پر ماموں نے پھر سے اس سے پوچھا۔ جی، حالانکہ دادی، دادا جان اور تمام گاؤں والے بہت یاد آتے تھے۔ سارا دن تو ان کے گھر رونق لگی رہتی تھی۔ اس کی سہیلیاں تو بے شمار تھیں۔ گڈ بھائی، اسے کراچی کی سیر کراؤ۔ یہ اتنی دور سے گھر میں بند ہونے کے لیے تو نہیں آئی؟ اوہ یس پاپا، کافی دن سے آؤٹنگ کا پروگرام نہیں بنا۔ کلفٹن چلتے ہیں۔ اروما بہت خوش لگ رہی تھی۔ ہاں ضرور، تم پروگرام بنا لو، بلکہ کل ارسلان کو میں آفس سے جلدی بھیج دوں گا، یہ تمہیں آؤٹنگ کروائے گا۔ انہوں نے خود ہی پروگرام فائنل کر دیا تھا۔ ماموں کو میرا کتنا خیال ہے، میری تنہائی کا۔ گھر میں رہ کر تو میں بور ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا شہر اور اتنی خوبصورت جگہ، ہفتے سے زیادہ ہو گیا آئے ہوئے کہیں بھی نہیں گئے۔ اس سے اپنی خیریت کا خط تفصیل سے اگلے ہی دن علی پور لکھ دیا تھا۔ اب دوسرا خط ٹھہر کر لکھوں گی، جب کچھ سیر وغیرہ کر لوں گی۔ اسے سوچ لیا تھا، اور ہو سکتا ہے وہ راحیل حیات شاہ بھی کہیں مل جائے۔ اس کے دل میں دبی خواہش ابھری تھی۔ اتنے دن ہونے کے باوجود وہ اسے بھولی نہیں تھی۔ وہ اکثر یاد آ جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے جہاز میں ہونے والی اپنی حماقتیں بھی یاد آ جاتی۔ وہ بے ساختہ ہی مسکرانے لگتی۔ اسے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ آخری وقت میں اسے خدا حافظ نہیں کہہ سکی تھی۔ ماموں کو دیکھتے ہی وہ بے خود سی ہو گئی تھی، اور جب پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ لو افشاں، یہ سوٹ پہن لینا، شام کو کلفٹن چلیں گے۔ اروما کے ہاتھوں میں لان کا خوبصورت سوٹ تھا۔ کیوں؟ میرے پاس تو بہت کپڑے ہیں۔ تمہارے پاس سبھی کپڑے آؤٹ آف فیشن ہیں۔ یہ میرا سوٹ ہے، ابھی میں نے پہنا نہیں ہے، لے لو۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر اروما نے وضاحت کی۔ مگر یہ تو آدھی آستینوں والا ہے۔ میں نے تو کبھی اتنی چھوٹی آستینوں والی قمیض نہیں پہنی۔ کبھی نہیں پہنی تو اب پہن لو، آج کل یہی فیشن ہے، لو پکڑو۔ اروما کو زبردستی اپنی بات منوانے کی عادت تھی۔ اس نے معدل نخواستہ تھام لیا تھا۔ ہائے اللہ، اتنا باریک کپڑا! اروما نے سر تھام لیا۔ اوہو بھائی، گرمیوں میں باریک کپڑے نہیں پہنیں گے تو کیا موٹے پہنتے ہیں؟
یہ تو ڈارک کلر ہے، اس میں جسم نظر نہیں آئے گا، ویسے یہ کلر تم پر بہت سوٹ کرے گا، اتنی بیوٹیفل ہو تم، اور تم نے اپنا ناز کیا ہوا ہے، 5 سال پرانے فیشن کے کپڑے پہنتی ہو۔ وہاں علی پور میں تو یہی فیشن چل رہا ہے۔ اسے اس کی تنقید خاصی بری لگی۔ وہ علی پور تھا میری جان، یہ کراچی ہے، تم نے سنا نہیں، جیسا دیس ویسا بھیس، انسان جس جگہ جس ماحول میں رہے وہاں کے مطابق ہی پہننا اوڑھنا چاہیے، یہی کامیابی ہے، بلکہ یہاں یہ کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں زیادہ عجیب دکھائی دیں گے اور لوگوں کو متوجہ ہونے کا موقع ملے گا۔ اچھا پہن لوں گی، اب مزید کیا بحث کرتی، ویسے بھی اس سے کیسا مقابلہ، یہ اور بات تھی کہ شام کو وہ سوٹ پہن کر وہ خود کو بھی آئینے میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ ہائے سارے بازو ننگے ہو رہے ہیں، ایک دفعہ اس نے پھر خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر اپنی بڑی سی چادر جسم کے چاروں طرف لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ تیار ہو گئی ہو؟ مومانی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں بھی گرلز چلیں؟ ارسلان بھائی کی رنگ گھماتے ہوئے اپنے کمرے سے برآمد ہوئے۔ او یار رومی، یہ بیڈ شیٹ تو اترواؤ اس کی، اس کو دیکھتے ہی انہوں نے روما سے کہا، اور وہ اپنی فائنل ٹچنگ میں مصروف تھی، چونک کر اسے دیکھا۔ افشاں، اس سوٹ کا دوپٹہ کہاں گیا؟ وہ کیوں نہیں لیا تم نے؟ وہ تو بہت چھوٹا سا ہے۔ تو کیا ہوا بھائی، سوٹ کے ساتھ تو میچ ہے نا، یہ چادر بہت بری لگ رہی ہے، مگر میں تو چادر کے بغیر باہر نہیں جا سکتی ہوں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ اوف شی از ریئلی، روما نے بھائی کو دیکھ کر کہنا چاہا تو اس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کیا۔ کیا ہوا بھائی، گئے نہیں تم لوگ؟ مومانی نے انہیں وہاں براجمان دیکھ کر پوچھا۔ ماما یہ چادر، پلیز آپ اسے سمجھائیں، سلیے میں جائے گی تو لوگ سیٹیاں بجائیں گے، پلیز یہ چادر بدل لو۔ ارے تو کیا ہوا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ٹھہرو میں تمہیں اپنی چادر لا کر دیتی ہوں، وہ پہن جاؤ۔ وہ چند ہی منٹ بعد وہ خوبصورت لون کا سفید دوپٹہ لے آئیں۔ یہ لو، ویسے بھی اس ڈارک کلر پر چل جائے گا، ٹھہرو میں تمہیں اڑا دیتی ہوں۔ اروما نے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر اسے اسٹائل سے اڑایا۔ اس نے کھینچ کر اپنا بازو ڈھانپنا چاہا تو وہ چیخ اٹھی۔ خبردار خبردار، جو تم نے اب اسے ہاتھ لگایا، چلو آؤ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے گئی اور سیدھا گاڑی میں بٹھا کر چھوڑا۔ ہاں بھائی کہاں چلے؟ مرر سیٹ کرتے ہوئے ارسلان نے ریک آن کیا اور اروما سے پوچھا۔ آئی تھنک کلفٹن چلتے ہیں، افشاں کو سمندر دکھاتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ نروس سی بیٹھی ہوئی تھی، اتنا ہجوم، گاڑیوں کا سیلاب سا بہہ رہا تھا، اور اس قدر ماڈرن لڑکیاں، یہ لڑکی اسکوٹر چلا رہی ہے؟ اس نے سگنل پر رکی گاڑی سے آگے موٹر سائیکل کھڑی دیکھ کر حیرت سے دریافت کیا۔ نہیں، یہ لڑکا چلا رہا ہے۔ ہاں لڑکا، مگر یہ تو لڑکی، اس کے بال اتنے لمبے اور کپڑے، ہاں یہ پیچھے سے لڑکی آگے سے لڑکا ہے۔ ارسلان کی بات اور اروما نے زبردست قہقہا لگایا تھا، جبکہ اسے تو یہ سن کر مزید کچھ پوچھنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ ساحل پر بے انتہا رش ہو رہا تھا، شاید چھٹی کا دن تھا، شام کا وقت، بچے جوان اور عورتیں پانی میں کھیل رہے تھے۔ آؤ افشاں پانی میں چلے۔ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، اتنی بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی تھی، کہیں وہ بہہ ہی نہ جائے۔ ڈرو مت یار، آؤ پانچے چڑھا لو، زیادہ دور تو نہیں جائیں گے، گیلی ریت پر پھرتے ہیں، ارسلان بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس نے اس کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا تھا۔ پانی کی لہر اس کے پانچے بھگو گئی تھی۔ اس نے اروما کو دیکھا، وہ پنڈلیوں تک شلوار چڑھائے مزے سے پانی میں چھپ چھپ کر رہی تھی۔ ارسلان نے بھی پینٹ کے پانچے فولڈ کر رکھے تھے۔ شلوار اوپر اٹھاؤ ورنہ سارے کپڑے بھیگ جائیں گے۔ اس نے گھبرا کر شلوار تھوڑی سی اوپر اٹھائی تھی۔ وہاں سب اسی طرح پانی میں کھیل رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس کے باوجود اسے ہزاروں نگاہیں خود میں چھید کرتی لگ رہی تھیں۔ تیز ہوا سے ململ کا دوپٹہ بار بار ہاتھوں سے پھسل جاتا تھا اور وہ اسے سنبھالنے میں خود بھی الجھ گئی۔ ہوا میں اٹھتا جائے میرا لال دوپٹہ ململ کا۔ قریب سے کچھ شوق سے لڑکوں نے اس کو دیکھ کر گانا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر اروما کے قریب ہو گئی۔ اروما بس کرو، آؤ اب چلتے ہیں، اب آ جاؤ چلتے ہیں۔ اروما پوری طرح موج میں تھی۔ کیا ہوا، تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا؟ ارسلان نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ جی نہیں اچھا لگ رہا ہے، مگر خاصی دیر ہو گئی ہے نا، آنٹی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے بروقت بہانہ گھڑا۔ ان کی فکر نہ کرو، وہ پریشان نہیں ہوں گی، آؤ ہم واک کرتے ہیں۔ ارسلان نے اسے کہہ کر ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو اسے مجبوراً چلنا پڑا۔ تم پہلی دفعہ یہاں آئی ہو نا؟ جی، ابو نے تو کتنی بار ہی تمہارے دادا کو کہا تھا کہ وہ تمہیں بھیج دیں، کیونکہ جتنا حق ان کا ہے اتنا حق ہمارا بھی ہے، مگر وہ ہر دفعہ ٹال جاتے تھے۔ اب کی بار ابو نے خود ٹکٹ لے کر بھیج دیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ماموں مجھے بلاتے تھے مگر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، اس نے حیرت سے کہا۔ اچھا، حالانکہ ان لوگوں کو یہ بات تمہیں بتانا چاہیے تھی۔ خیر اب تو آپ آ گئی ہیں، اب یہاں ہی رہو گی نا؟ اس نے بغور اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو دادا جان نے کہا تھا کہ جب
واپس آنا ہو ہمیں بتا دینا، وہ لینے آ جائیں گے۔ او نو بھائی تم یہاں رہو، انجوائے کرو، تمہارا دل بہت جلد یہاں لگ جائے گا۔ اس نے اب کی کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کا ذہن الجھ سا گیا تھا۔ ارسلان بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ ماموں نے اسے بلایا تھا تو کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ چھپانے والی بات کیا تھی؟ واپسی میں جب وہ روما کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو ڈھلتے سورج کی زرد روشنی میں اس نے راحیل حیات شاہ کو خوبصورت سی ماڈرن لڑکی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ چند لمحوں کو تو ساکت سی رہ گئی، کتنی خواہش تھی، کتنے ارمان کہ اسے دیکھے، وہ مل جائے، اور وہ نظر آیا بھی تو کب۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اروما نے اس کی محویت پر اسے ٹوکا دیا، بیٹھو نا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اور وہ چونک کر فوراً ہی اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی ٹرن ہو کر آگے آئی تو اس نے دوبارہ متلاشی نظروں سے اس کی سمت دیکھا، مگر وہاں چھایا اندھیرا کسی کو بھی دیکھنے یا پہچاننے میں حائل ہو گیا تھا۔ گاؤں سے خط آیا تھا، دادی نے سکینہ سے لکھوایا تھا کہ وہ بہت یاد آتی ہے، 20 دن ہونے والے ہیں، اب وہ واپسی کا سوچے۔ دادا جان، تایا افضل، حاجی چاچا، غرض پورا گاؤں اسے یاد کرتا ہے۔ اس کی مرغی نے پورے 12 چوزے دیے ہیں اور سبھی خیریت سے ہیں، اس کی گائے بھی اس کے بغیر اداس ہے اور دودھ بھی کم دیتی ہے۔ اسے خط پڑھ کر ڈھیروں رونا آیا، ہائے وہ کیسے اتنے پیارے لوگوں اور مخلص اپنوں کی سچی محبتوں کو بھلائے بیٹھی تھی۔ بس آج ہی واپسی کی بات ماموں سے کرتی ہوں۔ اس نے پکا ارادہ کیا، مگر اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی کہ ماموں تو رات کو بہت لیٹ آتے تھے اور اس وقت وہ سو جاتی تھی۔ اگلے دن ہی بات ہو سکتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اروما نے اگلی شام کو آرٹس کونسل میں تصویری نمائش میں جانے کا پروگرام بنا کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ باوجود انکار کے افشاں کو بھی جانا پڑا تھا۔ ماموں کہتے تھے کہ اسے گھمایا کرو اور وہ ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جانے لگی تھی۔ تم اتنی پیاری ہو، اتنی سندر ہو، تمہیں ساتھ لے جا کر میری ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے، ہر کوئی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، بڑا قیامت کا حسن ہے تیرا، لڑکے تو نظر تک چھپکنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے اعتراض پر جو جواب ملا تھا اس نے شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ مائی سویٹ کزن، ایک وقت آئے گا جب تم پورے پاکستان میں تہلکہ مچا دو گی، لوگ دیوانے ہوں گے تمہارے، بس خود کو تھوڑا سا چینج کر لو، علی پور پینٹ سے باہر نکل آؤ، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تہلکہ مچانے کا، نہ شہرت کا، وہ خفگی سے کہتی۔ اس کی یہی باتیں تو بری لگتی تھیں۔ ہائے ظالم، تجھے قدر ہی نہیں حسن کی، کاش میں اتنی حسین ہوتی تو کم از کم مس ورلڈ کے مقابلے میں ضرور جاتی۔ اسے اپنی معمولی سی صورت کا احساس تھا۔ اچھا بس ایسے ہی نہ تعریفیں کیا کرو، بھلا اسے کسی نے اتنے بھرپور انداز میں کہا تھا۔ اروما تو ہر وقت ہی اس کے حسن میں قصیدہ خواں تھی۔ ممانی نے 3 سوٹ نئے اسے بنوا کر دیے تھے اور تینوں پر جدید ترین فیشن کے مطابق تھے۔ اسے ایسے کپڑے پہنتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا تھا، مگر ممانی کی محبت، اروما کی ڈانٹ اسے بولنے ہی نہیں دیتی تھی، اور پھر اب تو اسے بھی آئینے کی زبان سمجھ آنے لگی تھی۔ اروما نے کہا تھا خود کو آئینے میں دیکھو تو سمجھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ حیران رہ گئی تھی، بھلا ایسی بے جان اشیاء بھی بولتی ہیں؟ اب احساس ہوا تھا کہ آئینہ تو اپنے ہی اندر کی زبان بولتا ہے اور تصویر دکھاتا ہے۔ تعریف ازل سے عورت کی کمزوری رہی ہے، پھر وہ کیسے اس مہلک ہتھیار سے بچ سکتی تھی؟ اسے بھی اپنا آپ اچھا لگنے لگا تھا، پہلے سے بہت زیادہ اچھا، نیا اور انوکھا۔ صراحتی نظریں، تعریفی جملے اور والہانہ پذیرائی، اروما کے ساتھ جتنے فنکشن بھی اٹینڈ کیے تھے وہ خصوصی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ وہ حیرت سے سوچتی، کیا وہ واقعی اس قدر حسین ہے؟ اسے تو کسی نے احساس ہی نہیں دلایا تھا۔ دادی کہتی تھی میری بچی بہت پیاری ہے، اپنے باپ محمد جمیل جیسی گوری اور ماں جیسی سبکت۔ ان کی تعریف میں ممتا کا پیار ہوتا تھا، جبکہ یہ تعریف جو یہاں ہوتی تھی الگ ہی نشاور با اثر تھی، ستائش بھری، سراہے جانے والی تعریف۔ دادی اور سارے پنڈ کی محبت کا ابال جلد ہی بیٹھ گیا تھا۔ ماموں نے بھی یہی کہا تھا کہ اب آئی ہو تو رہ کر جانا، اور اس کا بھی تو اس ہنگامہ پرور زندگی میں دل بہل رہا تھا۔ اگلے روز کی نمائش میں اسے ڈارک گرین اور لائٹ گرین کی کمبینیشن کا خوبصورت سوٹ پہنا تھا، میچنگ ہلکی پھلکی جیولری اور لائٹ سا میک اپ۔ وہ یوں دمک اٹھی تھی کہ اروما نے چیخ مار کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ ممانی نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، ارسلان بھائی نے سیٹی بجا کر اپنی حیرت اور پھر پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اوہ، تو یہ بھی گئی اتنی جلد؟ ارمغان کا تبصرہ عجیب اور انوکھا ہوتا تھا۔ اسے اس لاپرواہ اور گھر والوں سے مختلف بلکہ بیزار شخص کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کھانا اور پڑھنا 2 ہی اس کے شوق تھے، بہت کم وہ گھر والوں کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا تھا۔ بقول اروما یہ ارسطو ہے، اسے دنیا کی رنگینی اور رعنائی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پڑھاکو، خشک مزاج، درویش، ملنگ، اسے تو کسی پرانے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا، غلطی سے اس دور میں پیدا ہو گیا، اب اس بور زندگی میں خوش ہے۔ ممانی سے البتہ وہ خاصا پیار کرتا تھا، انہی کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔
ارسلان سے تو قطعی تعلق تھا، اروما کے ساتھ بھی بس واجبی سی گپ شپ تھی، وہ ہی اسے بلا لیتی تھی۔ آرٹس کونسل میں تصویری نمائش دیکھنے والوں کا خاصا رش تھا، وہ دونوں بھی نمائش میں رکھی گئیں تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، عجیب الجھی سیدھی لکیریں، رنگ اور اسی طرح خوفناک شکلوں والی عورتیں، کسی ایک کی آنکھ تھی تو دوسری کی غائب، کسی کے ہاتھ تھے تو پاؤں نہیں تھے، کوئی ٹیڑھی گردن والی تھی۔ اس نے کپ کپا کر جھرجھری لی۔ توبہ، عجیب و غریب تصویریں ہیں، بھلا ان کا کیا مقصد؟ اس نے اروما سے کہا تو اس نے فوراً اسے کوہنی سے جھونکا دیا کہ خاموش رہو، آہستہ بولو پاگل، سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ بس چپ چاپ دیکھتی جاؤ، یہ بھی فیشن ہے۔ اور وہ حیرت سے کندھے جھٹک گئی۔ ہاں، اسے ایک تصویر بہت اچھی لگی تھی، گاؤں کا منظر، کنواں اور پانی بھرنے والی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں رہٹ چل رہی تھی۔ وہ کھو سی گئی منظر میں۔ کیا یہ تصویر اجنبی لگ رہی ہے؟ اس کے قریب ہی بھاری مردانہ مگر مانوس سی آواز گونجی تھی۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ آپ راحیل حیات شاہ؟ وہ اسے اچانک پا کر بوکھلا گئی تھی، اس کے اس طرح ملنے کی امید بھی تو نہیں تھی۔ کمال ہے، آپ کو میرا نام بھی یاد ہے، حالانکہ میں نے آپ کو بہت دیر سے پہچانا۔ اس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، قطعی مختلف اس معصوم اور سادہ روپ سے جو اسے جہاز میں دیکھا تھا۔ بڑی سی پھولدار چادر میں چھپا ہوا جسم، اور آج وہ زیادہ حسین اور پرکشش لگ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے اس کا یہ بدلا ہوا روپ اچھا نہیں لگا، اسی لیے طنز کر گیا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی۔ جی، وہ اروما نے کہا تھا کہ تم شرمندگی سے وضاحت کرنے ہی والی تھی کہ اروما آگے جو اپنی دوست سے گپ لگا رہی تھی۔ ارے آپ، ہیلو راحیل شاہ، ہاؤ آر یو؟ بہت دنوں بعد نظر آئے اروما کی بے تکلفی پر اس نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ فائن، آپ سنائیں کس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے؟ پروجیکٹ نہیں بھائی، آج کل تو فارغ ہوں۔ اور ہاں، ان سے ملیں، یہ میری فرسٹ کزن افشاں جمیل ہے۔ اور افشاں، یہ راحیل شاہ ہیں، بہترین فوٹوگرافر، کسی کی تصویر دل سے کھینچ لیں تو وہ حسینہ عالم بن جاتی ہے، خواہ کچھ بھی ہو۔ ارے نہیں مس اروما، کچھ تصویریں دل سے کھینچنے کے باوجود معیار نہیں پاتی۔ بہرحال تعریف کا شکریہ، اجازت۔ اس نے اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا، بس ایک نظر اسے دیکھا اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ وہ گم سم سی کھڑی تھی۔ آؤ، یہ تو ایسا ہی سیلانی صفت بندہ ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، باپ اتنا امیر کبیر ہے اور یہ اخبارات اور رسالوں کے لیے فوٹوگرافی کرتا ہے، بہت سے انعامات ملکی اور بین الاقوامی جیت چکا ہے، شوقیہ فوٹوگرافی کرتا ہے۔ اروما اسے بتا رہی تھی اور وہ خاموشی سے سب سنتے ہوئے اس کے اچانک ملنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جہاز والے راحیل شاہ سے قطعی مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس نے اسے یوں نظر انداز کیا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو، حالانکہ اس کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ واضح تھے، مگر رویہ کیوں؟ آخر کیوں؟ ایسا کیوں اس نے کیا؟ وہ بری طرح الجھ گئی تھی، نہ جانے کیوں وہ اسے اتنی اہمیت دے چکی تھی کہ اس کی صد میری بری طرح کھلی تھی، یا شاید اسے آشنا لوگوں کے اتنے جلد بدل جانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، وجہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی، باوجود سوچنے کے ہاں یہ ضرور فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ ملا تو اسے ضرور جتائے گی کہ یہ شہری لوگ کتنے بے وفا ہوتے ہیں، بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ اور اس سے دوسری ملاقات جلد ہی ہو گئی تھی۔ ماموں اس کی برتھ ڈے منا رہے تھے، باوجود اس کے لاکھ انکار کے اس نے آج سے پہلے اپنی 18 سالہ زندگی میں کبھی بھی سالگرہ نہیں منائی تھی، نہ ہی گاؤں میں اس قسم کی محبت کے مظاہرے کوئی کرتا تھا، بلکہ کتنے ہی بار تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کب جنم دن آیا گزر گیا، اور اب اروما نے ڈھنڈورا پیٹ ڈالا تھا۔ ماموں شاید ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ ہلہ گلہ ہو، سو خاصے وسیع پیمانے پر اس کی سالگرہ کا اہتمام ہو رہا تھا۔ ماموں کے دوست، ارسلان کے دوست، اروما کی سہیلیاں، وہ تو ان تیاریوں کو دیکھ کر ہی حیران پریشان تھیں۔ ممانی، یہ سب کیا ہے؟ ماموں اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ میں تو، تم کیا ہو اور ہمیں کتنی عزیز ہو، یہ ہم سے ہمارے دل سے پوچھو۔ تمہاری برتھ ڈے ہے اور تم اسے معمولی بات کہہ رہی ہو؟ ہمارے بس میں ہو تو ہم زمین و آسمان سجا ڈالیں۔ ممانی کی بجائے یہ جواب ارسلان نے دیا، جو نہ جانے کس وقت اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا، پھر ممانی کو۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر جا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اپنے دائیں طرف کھڑے ارسلان کی وارفتگی اور محبت بھرے لہجے پر غور کیا۔ ارے افشاں جی، آپ تو خدا کا سب سے حسین تحفہ ہیں، اور میں اس موقع پر چاہتا ہوں کہ ابو کی بھی یہی مرضی ہے، بلکہ تمام گھر والوں کی یہ خواہش ہے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رکھ لیا جائے، اور میں اپنے دل میں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنا بڑا فیصلہ اور اس سے کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی شادی کے فیصلے میں دادا جان اور گاؤں میں جو بڑے موجود تھے ان کی بھی رائے مرضی شامل ہونی چاہیے
تھی، دیکھو افشا تم میری بچی ہو، مجھے بہت عزیز ہو، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں رکھ لوں، اور اس کا حل یہی ہے، تم نے بہت عرصہ گاؤں میں گزارا ہے، یہاں اور وہاں کے فرق کو بخوبی جان سکتی ہو۔ ارسلان کی بھی یہ خواہش ہے۔ رات کو ماموں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دیکھو تم پر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، تمہارا فیصلہ بہرحال زیادہ مقدم ہے ہمارے لیے، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں سرخرو کر دو، خوشی دے دو، یا ماموں نے بات ادھوری چھوڑ کر سر جھکا لیا تھا۔ اس نے بخوبی ان کی بات سنی تھی، ان کے جھکے سر کو دیکھا اور اپنے کمرے میں آ گئی کہ ماموں نے اسے سوچنا، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے لیے 2 دن کا وقت دیا تھا، اور یہ 2 دن شدید اذیت ناک تھے۔ میرے خدا، میں خود اپنی شادی کا فیصلہ کروں تو یہ تو سوچا بھی نہ تھا، اور پھر میری شادی میں دادا دادی چاچا تایا میرے اپنے شامل نہ ہوں گے تو ان سب کی لا علمی میں میں کیسے ہاں کہہ دوں؟ انکار مگر کیسے؟ ماموں بھی تو اتنا پیار کرتے ہیں، مومانی ماں کی طرح چاہتی ہیں، اور روما اور سب سے بڑھ کر ارسلان کی محبت، اس کے پاؤں تھمے، مگر مجھے تو ارسلان سے محبت نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ اٹھا تھا، آنکھیں لمحوں میں پانی پانی ہوئی تھی۔ محبت راحیل شاہ کا ہیولا پانی کی سطح پر ڈولا، مگر وہ تو اجنبی اور محض چند لمحوں کا ساتھی تھا۔ اس نے تو دوبارہ ملنے پر ذرا سی شناسائی دکھانے کی زحمت نہ کی تھی۔ پھر کس برتیں کس آس پر اس کی طرف دیکھتی؟ اس کے لیے یہ صورتحال بےحد پریشان کن اور اذیت ناک تھی، سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے والا تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ ماموں نے تو کوہ گراں سر پر لاد دیا تھا، بھلا آج سے پہلے اس نے کہاں کبھی ایسے فیصلے کرنے کے بارے میں سوچا تھا؟ کرنے تو دور کی بات، گاؤں میں تو رشتے ناطے شادی بیاہ کے تمام فیصلے بزرگ ہی کرتے تھے، لڑکی کو تو ان معاملات کا علم فائنل بات کے بعد ہی ہوتا تھا۔ ماموں نے کہا تھا کہ دونوں ماحول تمہارے سامنے ہیں، یہاں اسے آزادی تھی، اس کی اہمیت تھی، رائے کا حق تھا، عیش و آرام اور ستائش بھرپور پرلطف زندگی۔ اگر ماموں کو انکار کیا تو یہ سب چھوڑنا ہوگا، اور پھر گاؤں؟ اسے یہ شہری زندگی پسند تھی، وہ یہاں رہنا چاہتی تھی۔ ذات کی اہمیت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، کوئی آپ کی سنتا ہے، آپ کو اہم سمجھتا ہے، رائے کا حق دیتا ہے۔ یہ ایسا نشہ تھا کہ اس کے آگے سب ہیج تھا، بس فکر تھی تو دادا جان اور دادی اماں کی، ان کے بغیر یہ اتنا بڑا فیصلہ کم از کم ان کو انفارم ہی کر دیا جائے۔ اس نے ماموں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماموں آپ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے، آپ جو بھی میرے لیے فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے، بس آپ گاؤں ایک دفعہ ضرور دادا جان سے بھی پوچھ لیں۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ ارے میری بچی، جیتی رہو، خوش رہو، بے فکر ہو جاؤ، گاؤں میں تمہارے دادا اور تایا سے بات کر چکا ہوں، انہوں نے اجازت دے دی ہے، میں نے انہیں بلایا تھا مگر وہ کہنے لگے کہ سفر زیادہ ہے، آ نہیں سکتے، ہمارا پیار اوے اور دعائیں افشاں کو دے دینا۔ سچ ماموں؟ وہ خوشی سے چیخ اٹھی، ایک پہاڑ سر سے اترا تھا، وہ ایک دم ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ اس فیصلے میں اس کے بزرگ بھی راضی تھے، اب کچھ تسلی ہوئی تھی، اس کے فیصلے پر بھی سب بے حد خوش تھے، اور ارسلان نے اسے اکیلے پاتے ہی ہاتھ تھام کر باہر گاڑی میں لا بٹھایا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس صورتحال پر گھبرائی ہوئی پوچھ رہی تھی، کچھ اس سے جڑنے والے تعلق کا بھی احساس تھا۔ خاموش، بس دیکھتی جاؤ، وہ اسے کہہ کر خاصے رومانٹک موڈ میں ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ یہ کوئی ہوٹل تھا، بہت خوبصورت اور بڑا، وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر ایک نیم تاریک سے گوشے میں لے آیا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی ارد گرد دیکھ رہی تھی، اتنا خوبصورت ہوٹل، اتنی خاموشی، مدھم سی موسیقی، رومانوی ماحول۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ گھر پر سب کے سامنے میں وہ سب نہیں کہہ سکتا جو یہاں کہوں گا۔ اس کی نظریں اور دیکھنے کا انداز، وہ سمٹ سی گئی تھی، دھک دھک کرتا دل بے قابو ہوا تھا۔ آئی لو یو جان من، اس کا سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں دبا کر اس نے کہا تو رفشاں کو یوں لگا ہزاروں واٹ کا کرنٹ ان ہاتھوں کے ذریعے روم روم میں پہنچ گیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر پسینے سے بھرا چہرہ صاف کیا۔ بولو جان، تم بھی تو کچھ بولو یار، اب تو تم میری ہو، صرف میری کل ہماری منگنی ہو جائے گی۔ اور وہ اس کے بڑھتے ہاتھوں کی حرکت دیکھتی ہی پیچھے ہٹی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ او یار، اوکے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں تمہیں سب کچھ دوں گا، سب کچھ، عزت، شہرت، دولت، تم اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو گی افشاں ڈارلنگ۔ وہ اس سے آنے والے وقت کے بارے میں باتیں کر رہا تھا جبکہ وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کہتی؟ اس طرح تو کبھی سنا نہ دیکھا کہ منگیتر کے ساتھ اکیلے لڑکی گھومتی پھرے۔ پنڈ میں تو کسی کی منگنی ہوتی تھی تو وہ منگیتر کا نام سن کر بھی اندر کمرے میں جا چھپتی تھی۔ ملنا تو دور کی بات، مگر یہ پنڈ نہیں تھا، شہر تھا، اور یہاں کے ریت رواج بھی مختلف تھے۔ منگنی کا سوٹ ارسلان اپنی پسند سے لایا تھا، اور جب اروما نے اسے دکھایا تو وہ حیرت سے اس خوبصورت قیمتی باریک لہنگے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ممانی اس کے لیے سونے کا سیٹ بنوا رہی تھی، پارلر سے ایک ہفتہ قبل ہی ٹائم لے لیا گیا تھا۔
غرض کہ ہر شخص بے حد خوش تھا، ہاں مگر ارمغان کا اسے علم نہیں تھا کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ اس کے تاثرات سے تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ابھی وہ کہیں باہر سے آیا تھا، جوتے اتارتے ہوئے امی کو پکار رہا تھا۔ مومانی تو گھر پر نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا۔ اچھا، مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے، اگر زحمت نہ ہو تو۔ ہاں ضرور، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ فوراً ہی کچن میں آ گئی۔ چائے بنا کر واپس آئی تو وہ صوفے پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ شکریہ، اس نے کب اٹھایا۔ آپ کہاں رہتے ہیں سارا دن؟ گھر سے باہر رہنا اچھی بات تو نہیں۔ وہ اس گھر کی فرد بن رہی تھی، آخر اس سے بے نیاز کیسے رہتی کہ اس کی وجہ سے ماموں اکثر پریشان ہی رہتے تھے۔ اس کی بات پر اس نے بغور اسے دیکھا۔ میں پڑھتا ہوں اور شام کو جاب کرتا ہوں دفتر میں۔ جاب؟ اسے حیرت ہوئی۔ اسے کیا ضرورت ہے جاب کی؟ باپ بڑا بھائی کماتا ہے تو یہ تو پڑھتا ہے، کیا اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتے ماموں؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ جو ہیں اور جو ہونے والی ہیں اس پر غور کریں۔ وہی الجھی ہوئی باتیں جن کا سر نہ پیر۔ اس نے دکھ سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکا خبتی اور جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے۔ ماموں نے ایک دفعہ گلہ کیا تھا۔ اسے ماموں کی بات پر 100% یقین تھا۔ ایک گھر کا فرد اور اتنا لا تعلق سوائے ماں کے کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتا، اجنبیوں کی طرح آتے جاتے ہیلو ہائی کی اور بس۔ سنیں، آپ خوش ہیں اس رشتے پر؟ چائے پیتے ہوئے اس نے اچانک پوچھا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا کیا خیال ہے، مجھے خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے سوال در سوال پر وہ چونکا تھا۔ میرا خیال، میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میرا فیصلہ مختلف ہوتا، مگر اس میں آپ کا بھی کیا قصور؟ آپ دوسروں کی آنکھ سے دیکھنے اور دوسروں کی انگلی تھام کر چلنے کی عادی ہیں۔ اس کی تنقید خاصی بری لگی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھ پر زبردستی نہیں ہوئی، مجھ سے پوچھا گیا تھا۔ یعنی ذاتی فیصلہ ہے آپ کا؟ افسوس یہ۔ وہ نہ جانے کیا کہنے لگا تھا کہ ارسلان کو دیکھ کر یکدم خاموش ہو گیا تھا۔ ارسلان نے پہلے اسے دیکھا، پھر افشاں کو، اور اسے یہ نگاہ خاصی کاٹدار لگی۔ اسے شاید بلکہ یقیناً ارمغان کے ساتھ اس کا بولنا پسند نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ اسی کا بھائی تھا۔ ارمغان چائے ختم کر چکا تھا۔ وہ کپ سمیت ہی کچن میں چلا گیا۔ افشاں تمہیں؟ وہ کچھ کہتے رکا، پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ دیکھو افشاں، پرسوں ہماری منگنی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدمزگی ہو۔ کیا مطلب؟ کیسی بدمزگی؟ اسے قطعی سمجھ نہیں آتا تھا۔ ارمغان میرا بھائی ہے، مگر اس کی عادتوں اور رویے کی وجہ سے ہم سب بہت پریشان رہتے ہیں۔ ابو کا تمہیں علم ہے؟ وہ اس کی وجہ سے کس قدر فکر مند ہیں۔ یہ نہ صرف گھر سے لاپرواہ ہے بلکہ گھر والوں سے بھی لا تعلق ہے، اور اس کے نظریات زندگی گزارنے کے بارے میں، روزی کمانے کے متعلق بہت عجیب ہیں۔ کم از کم اس خاص دور میں یہ تو دقیانوسی خیالات نہیں چل سکتے ہیں۔ مجھ سے یہ خاص طور پر جیلس ہے کیونکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، کامیاب بزنس مین، گھر کا خیال رکھتا ہوں۔ گھر والے مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ محبت اور عزت دیتے ہیں، اس لیے یہ مجھے پسند نہیں کرتا، اور ایسے شخص کے ساتھ جو رشتوں کو اپنی غرض اور لالچ کی نگاہ سے دیکھے، مجھے تمہارا زیادہ میل جول پسند نہیں ہوگا۔ مگر اس نے آپ کی تو کوئی برائی نہیں کی۔ اس کی طویل گفتگو کے بعد وہ بولی، ارسلان بھائی سے بہت زیادہ بدگمان تھا، میں اسے تم سے زیادہ سمجھتا ہوں ابھی تو۔ بہرحال جو میں نے کہا یاد رکھنا، اوکے؟ اس کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ افشاں نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ حکم دینے لگا تھا، پھر یہ ارمغان سے اتنا متنفر کیوں ہے؟ وہ تو اس کی برائی بھی نہیں کرتا۔ وہ الجھ سی گئی تھی، اتنا کچھ ہو رہا تھا، اتنا شاندار، مگر دل مطمئن نہ تھا، اور اس کی بے اطمینانی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی۔ اس نے سبھی کو سوچا تھا، دادا جان، دادی جان، گاؤں کے سارے عزیز، وہ سب تو راضی تھے، پھر ماموں کا پیار، گھر والوں کی خوشی اور ارسلان کی محبت۔ ارسلان کی محبت؟ کون سی محبت؟ محبت ہی تو نہیں تھی، جبھی تو دل بے قرار کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو سمجھا لیا تھا خود کو اور اپنے دل کو۔ محض چند لمحوں کے مسافر سدا ساتھ ہم سفر نہیں بنتے۔ اس شخص نے امید کا کوئی دیا، روشنی کی کوئی کرن، اقرار کا کوئی مہکتا بول کہا ہوتا تو شاید وہ اب اس کی محبت میں بہادر بن کر مختلف فیصلہ کر جاتی، مگر اب اس کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا کہ وہ جا کر راحیل حیات شاہ سے اپنے مقام اور حیثیت کا تعین کرواتی۔ اس سے محبت تھی، مگر اتنی انا اور خودداری ضرور تھی۔ منگنی والے روز روما اسے پارلر چھوڑ گئی کہ 2 گھنٹے کے بعد آ کر لے جاؤں گی، اور جب وہ 2 گھنٹے بعد اسے لینے آئی تو بے ساختہ چیخ اٹھی، افشاں یہ تم ہو؟ او مائی گاڈ! وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، بیوٹیشین نے بھی کئی بار اس کی تعریف کی تھی، وہ شرما گئی تھی۔
आज तो तुम्हारा हुस्न क़यामत ले आएगा अरसलान, यू आर सो लकी। वो गायबाना भाई की तारीफ़ कर रही थी और सिर्फ वही एक क्या, तकरीब में मौजूद हर शख्स ने उसे बेहद और खुले दिल से सराहा था। तारीफ़ें, सताइश और हसरत ज़दा निगाहों ने उसका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। इतनी बड़ी पार्टी थी, भांत भांत के लोग। उसने सोफ़े पर बैठे हुए ही हाल का जायज़ा लिया। अरसलान अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था और सभी की निगाहें उस पर थीं। शायद मौज़े सुखन वही थी। उसने घबराकर नज़रों का ज़ाविया बदला और फिर निगाहें जैसे पलटना भूल गई थी। वो राहील शाही तमामों के साथ वो खड़ा था और बेहद गौर से उनकी बात सुन रहा था। ये यहाँ कैसे? इसे नहीं आना चाहिए था। यकदम ही एक बेकरारी सी बदन में उठी थी। कुछ लम्हों पहले का सारा खुमार जैसे हवा हो गया था। उसने बेचैनी से पहलू बदला और दोबारा पलटकर इधर उधर देखा। वो वहाँ नहीं था। मतलाशी निगाह फ़ौरन नहीं पलट सकी। वो हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक बगौर जायज़ा ले रही थी। कहाँ गया? नज़रें प्यासी थीं, जैसे सहरा में कोई प्यासा पानी की बूंद को तलाश रहा हो। हेलो मिस अफशाम, मुबारक हो मंगनी। अरसलान के दोस्त की आवाज़ पर वो बेख्तियार चौंकी थी। महवियत टूटी। बहुत से लोग करीब ही खड़े थे। वो ज़बरदस्ती ही मुस्कुराई। यार अरसलान, यू आर लकी। सच भाभी बहुत शानदार हैं। और कहीं अगर ये शोबिज़ में आ जाए तो क़यामत ही आ जाए। कोई दोस्त तारीफ़ और मशवरा इकट्ठे ही दे रहे थे। शुक्रिया यार, सोचेंगे कि आइंदा क्या करना है। हेलो अरसलान, मुबारक हो यार। वो अभी भी उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए था। अरसलान ने बेहद गर्मजोशी से उसका शुक्रिया अदा किया था। आपको भी मुबारक हो शाहजी। लंदन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में आपकी फ़ोटोग्राफ़ी के कमाल नमूनों ने बहुत शहरत पाई है। मैगज़ीन में जो मज़मून आप पर लिखा गया था वो मैंने पढ़ा था। ज़बरदस्त। ना जाने कहाँ से आप इतने खूबसूरत, हकीकी और कुदरती मनाज़िर और चेहरे ढूंढ लेते हैं। वो करीब ही खड़े थे और उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ समात में उतर रहा था। मिल जाते हैं बाज़ औक़ात, इत्तफ़ाक़न ही ऐसे सादा और मासूम चेहरे नज़र आ जाते हैं कि वो मोनालिसा की मुस्कुराहट की तरह अमर और अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। उसकी निगाह पल भर को उस पर पड़ी थी। शाहजी, इसमें तो सारा आपकी आँख का कमाल होता है। क्या तस्वीर खींचते हैं, वाह वाह। शायद वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ़ करने के लिए ही खड़े थे। सभी उसके आगे बौने थे। वो सब कद तनी हुई गर्दन के साथ अपनी इतनी तारीफ़ों पर महज मुस्कुराए जा रहा था, जैसे ये सब कुछ उसके लिए नया ना हो। वो आदी था। ये तारीफ़ें खुशामदीद खूब मालूम था कि क्यों हो रही हैं। ये सभी शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे और उन्हें उसकी फ़ोटोग्राफ़ी की शदीद ज़रूरत रहती थी। वो बाकायदा किसी इदारे से मुंसलिक ना था। वो तो शौक़ फ़ोटोग्राफ़ी करता था, दरविशाना ज़िंदगी गुजारता था। हर वक्त ट्रैवलिंग। कभी हज़ारों मील दूर बर्फ़ पोश वादियों में कोई हसीन नज़ारा दिल को लुभा जाता तो उसे हमेशा के लिए महफूज कर लेता, और कभी सहरा के भूरे तपते रेत की सजी तस्वीर इंटरनेशनल प्राइज़ जीत लेती थी। हाँ, ये ज़रूर था कि उसे अपने सफ़री अखराजात के लिए रुपयों की ज़रूरत रहती थी और उस मकसद की तकमील मैगज़ीन फ़ोटोग्राफ़ी से हो जाती थी। उसकी फ़ोटोग्राफ़ी आम सी सुपर मॉडल को सुपर मॉडल बना देती थी। रसाले को 4 चंद लग जाते थे और यूँ अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। पापा से वो कुछ भी लेना मुनासिब नहीं समझता था, हालांकि उनका करोड़ों का बिजनेस और जायदाद उसी की थी। इकलौती औलाद के सारे शौक़ और नखरे वो खुद उठाने को तैयार थे, मगर उसे तो इस आज़ाद खाना बदोशा वाली ज़िंदगी का सहर कहीं टिकने नहीं देता था। आज घर, कल बाहर, और पापा उसकी शादी का शदीद अरमान रखते थे। वो था कि हाथ ही नहीं आता था, मगर मसला सिर्फ उसकी हाँ का था। ढेरों रिश्ते ठुकराए जाने के बाद अब उन्होंने उसे इख्तियार दे दिया था कि वो खुद ही कोई लड़की पसंद करके उन्हें बता दे। हाँ, ऐसे वक्त में हयात शाह को बीवी की कमी बहुत महसूस होती थी कि वो राहील की पैदाइश के बाद सिर्फ 2 साल ज़िंदा रहीं। उन्हें कैंसर था और उनकी दौलत और तवज्जो भी उन्हें नहीं बचा सकी थी। राहील को आया ने पाला था, गचा पापा की मोहब्बत भी बेतहाशा मिली थी कि बिज़नेस की तमाम तर मसरूफियत के बावजूद वो अपने बच्चे के लिए ज़रूर वक्त निकालते थे। उसके बावजूद उसकी रूह का वो तृष्णा हिस्सा जो माँ की लोरी से खाली था उसे बेकरार रखता था, और उसकी बेचैन और मुस्तरिब ज़िंदगी का एक सबब यह भी था कि वो घर से निकल पड़ता था तो कई हफ्ते जंगल, दरिया और पहाड़ों की आबदा पाई में गुजार देता था। ना जाने क्यों उसे लोगों के हजूम और शोर शराबे से वहशत होती थी। उसे सुनसान, खामोश और अजनबी जजीरों की कशिश अपनी तरफ खींचती थी, और वो बेख्तियार ही गले में कैमरा और पीठ पर अपना रिक्सैक बांधे निकल पड़ता था। कदम रुकने के आदी ना हुए थे, आसाब पर एक जुनून सवार हो जाता था और उसे रोकना नामुमकिन हो जाता था। या शायद अभी तक कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसी हस्ती मिली ही ना थी कि कदम रुक जाते।
اور گردش ایام کو ٹھہرنے کا بہانہ مل جاتا۔ منگنی کی رنگ ارسلان نے جب اس کے ہاتھ تھام کر پہنائی تو وہ چونکی، وہ تو گمسم سی ہو گئی تھی۔ راحیل شاہ اپنے دوست سمیت یہاں سے جا چکا تھا۔ ہاں، جاتے ہوئے اس نے جو کچھ کہا تھا وہ افشاں کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھا۔ کسی دوست نے اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا چہرہ، ایسا حسن ملا تھا کبھی جسے دیکھ کر اس کے دل نے بے اختیار ہی رک جانے کی خواہش کی ہو، نظر پلٹنا بھول گئی ہو، قدم ساکت ہوئے ہوں؟ اور اس کا جواب تھا ہاں ہاں، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ بہت سے مناظر انسان کو جکڑنے اور بے خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حسین اور پراسرار قدرتی مناظر مجھے باندھ لیتے ہیں اور میں بے خود ہو جاتا ہوں۔ جہاں تک چہرے کی بات ہے تو لاکھوں حسین چہرے دیکھے، ملکی غیر ملکی حسن، مگر ایک معصوم اور سادہ سا حسین چہرہ مجھے بے اختیار ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ رہنے والا چہرہ مجھے بہت عرصے یاد رہا اور شاید آئندہ بھی رہے۔ اس نے بے اختیار ہی اسے دیکھا، مگر راحیل شاہ تو اپنے دوستوں کی طرف پوری طرح متوجہ تھا۔ تو آپ نے تصویر کھینچی اس حسین چہرے کی تاکہ ہم بھی دیکھتے وہ انوکھا حسن جس نے آپ کو اسیر کر لیا؟ یہ ارسلان تھا۔ نہیں، کچھ چہرے حیا کی چادر میں لپٹے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور ان کی سادگی، شرم و حیا اتنی مضبوط فصیل ہوتی ہے کہ مخالف کو اس فصیل کو گرانے کی جرأت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، جب یہ فصیل وہ خود گرا دیتے ہیں تو ان کی ذات مضبوط کلا نہیں رہتی بلکہ ایک گزرگاہ بن جاتی ہے۔ میں نے کسی چہرے کو پڑھنے میں کبھی اتنی بڑی شکست نہیں کھائی۔ جہاز میں چند لمحوں کو ملنے والے ہم سفر نے خود کو اتنا تبدیل کر لیا اور اتنی تیزی سے کہ میں حیران رہ گیا۔ کچھ قصور ہمارا بھی ہے، جس طرح درختوں کو کاٹ کاٹ کر ہم نے دھرتی کی کوکھ بنجر کر دی ہے، اسی طرح سادگی اور معصومیت کو ختم کرنے والے بھی بہت سے ہیں۔ خیر، یہ تو چلتا ہے، دنیا کی سٹیج پر ایسے بہت سے انہونے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کا کیا ذکر، کیا گلہ۔ آئیں اویس صاحب سے ملتے ہیں، ہم کیا باتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ اور اس نے اسے جاتے ہوئے بغور دیکھا تھا۔ کیمروں کی چکا چوند، مووی کی تیز لائٹ اور پہلو میں بیٹھے ارسلان کی سرگوشیاں، سب کچھ جیسے چند لمحوں کو منزل سے غائب ہو گیا تھا۔ جیسے یکدم کوئی آنکھیں بند کر لے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ 2 گھنٹوں سے زائد جاری اس تقریب میں ہر شخص خوش اور مطمئن فاتح تھا، سوائے اس کے۔ اس نے خود کو اس ماحول کا حصہ بنانے کی کوشش کی تھی مگر بے سود۔ اس کا دل چاہ رہا تھا روئے، زور زور سے جی بھر کے۔ اسے دادا جان، دادی اماں، تایا اور چاچا فوجی، سکینہ سبھی یکدم بری طرح یاد آنے لگے تھے، جیسے کوئی آنکھوں کے سامنے منظر گونج جائے اور باقی سارے مناظر اس ایک منظر سے دھندلا جائیں۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے اس بھاری جوڑے زیورات سے نجات حاصل کی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ بہت دیر بعد جب وہ دل کا بوجھ بذریعہ آنسوؤں سے ہلکا کر کے نکلی تو ارسلان شدت سے اس کا منتظر تھا۔ اوہ، یہ کیا بیوقوف، اتنی جلدی ڈریس تبدیل کر لیا؟ ابھی تو میں نے جی بھر کے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہاں فنکشن میں تو موقع ہی نہیں ملا۔ اس نے اسے دیکھتے ہی خاصا برا منا کر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ پل بھر وہ سہم سی گئی، اتنی جلدی ناراضگی؟ وہ دراصل میں تھک گئی تھی تو اس نے بہانہ بنایا۔ اوکے، خیر تم آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے اس کے قریب آ کر رکا، شوق بے باک نظریں اس پر جمی تھیں۔ تمہارے خوابوں پر اب صرف میرا حق ہے، میں خواب میں آؤں تو آواز دے لینا، صرف ایک کمرے کا تو فرق ہے۔ اس کے معنی خیز لہجے پر اسے بے انتہا شرم آئی۔ فوراً ہی رخ پھیر لیا تھا اور ارسلان نے اس کی اس حرکت پر قہقہہ لگاتے ہوئے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف موڑا۔ بہت سہنی ہو تم ظالم، ایسی اداؤں سے پرہیز کیا کرو، میرا دل کہیں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اس کی گرم سانسیں چہرے کو آنچ دے رہی تھی اور لہجہ بہکا ہوا تھا۔ پلیز ارسلان، جائیں نہ، کوئی آ جائے گا۔ اس نے گھبرا کر خود کو چھڑایا اور اس کا قہقہا بے حد بلند تھا۔ بھئی آنے دو، جس نے آنا ہے، تم میری ہو، اب کسی کو کیا اعتراض نہیں ہے۔ ارسلان پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کوئی بہانہ بھی کارگر نہ ہوتا دیکھ کر اس نے بے چارگی سے التجا کی۔ اوکے میری جان، تم آرام کرو۔ اسے شاید ترس آ گیا تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھوڑے سے دبا کر باہر نکل گیا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اپنے دہکتے ہاتھ کو دیکھا۔ ابھی سے اس قدر جذباتیت، اس کا دل بے حد اداس ہو رہا تھا، اوپر سے ارسلان کا رویہ۔ اس نے خود کو شدید بے بسی کے جال میں جکڑا محسوس کیا۔ جی چاہا زور زور سے روئے، اتنے آنسو بہنے کے باوجود جیسی آنکھیں سمندر بن گئی تھیں اور پانی تمام بند توڑ کر کناروں سے نکلنے کو تیار تھا۔
کیا یہ سب اچھا ہوا ہے؟ اسے ایقان حاصل کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود الارم اس کے اندر کیوں بج رہا تھا؟ بظاہر یہ سب بہت اچھا، خوشکن، اطمینان بخش تھا، مگر اسے دلی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر بے حد سنجیدگی سے اپنی کیفیت کا محاسبہ کیا تھا۔ اسے گاؤں علی پور سے دوری کا غم تھا، یا اپنوں کی غیر موجودگی کا افسوس، یا اسے راحیل شاہ کی باتوں نے الجھا دیا تھا۔ ارمغان کی طرح وہ بھی کچھ پوری اسرار سی گفتگو کرتا تھا، مگر کھل کر کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب وہ اتنی عقل مند نہیں تھی کہ اس پزل کو سمجھ سکتی۔ وہ علی پور گاؤں کی میٹرک پاس سیدھی سادی سی لڑکی، جسے اس کے گھر والے بے حد ذہین سمجھتے تھے، اس گورکھ دھندے کو قطعی سمجھ نہیں پائی تھی۔ ماموں ممانی کے خلوص میں کوئی شک نہ تھا۔ ارسلان کی محبت کے دعوے بلند بانگ تھے۔ پھر اور کیا چاہتی تھی وہ، اور کیا ضروری تھا کہ وہ جو چاہتی تھی مل بھی جائے؟ دادی کہا کرتی تھیں، کچھ چیزیں تدبیر سے ملتی ہیں اور کچھ تقدیر سے۔ بعض اوقات جب تدبیریں ناکام ہو جائیں تو ہم تقدیر کو الزام دینے لگتے ہیں، مگر راحیل شاہ کے لیے تو اس نے کوئی تدبیر نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب تھا وہ تقدیر میں نہیں تھا۔ پھر کیا واویلا اور کس بات کا سوگ؟ جو مل جائے اس پر شکر کرو، جو نہ ملے اس پر صبر، اور اس نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ارسلان اکثر اسے اپنے ساتھ آفس لے جاتا تھا، اگرچہ اسے ان کاموں کے الف بے کا علم نہیں تھا، اس کے باوجود نہ جانے کہ وہ اسے آفس لے جاتا تھا۔ یہاں کا ماحول اسے زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ نوجوان لڑکیاں لڑکے اس قدر آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے کہ اسے شرم آنے لگتی تھی۔ ارسلان کے پاس اکثر کلائنٹ آتے رہتے تھے جو اپنی پروڈکٹ کے لیے اشتہار بنوانا چاہتے تھے، اور ان کے لیے ماڈلز کا انتخاب وہ خود کرتے تھے۔ گنجے سر اور موٹی موٹی توندوں والے ڈھلتی عمر کے سیٹ ماڈلز کو یوں دیکھتے جیسے قربانی کے بکروں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ لڑکیاں بھی تو کیل کانٹوں سے لیس سامنے آتی تھی، اور جو ماڈل لڑکی پسند آ جاتی تھی اسے سیٹ صاحب اوکے کر دیتے تھے۔ ایڈوانس کی رقم اور بیانہ شاندار ہوٹل میں ڈنر سمیت ادا ہوتا تھا۔ اسے ارسلان کے اس کاروبار سے بہت وحشت ہوتی تھی۔ شروع میں تو اسے زیادہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ صرف ان لڑکیوں کے لباس، انداز و اطوار اور آزادی پر ہی حیرت زدہ ہو جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ارسلان کی ڈیلنگ اور کاروباری اداروں کے نمائندوں سے اس کی گفتگو نے اس کا اصل سامنے کر دیا تھا۔ ماموں دوسرے دفتر میں تھے، وہاں بھی یہی کاروبار ہوتا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ٹھیک ٹھاک کما رہے تھے کہ کاروبار کے تمام رموز جانتے تھے۔ مزید خود کو ادب اور ثقافت کے نمائندہ بلکہ بانی سمجھتے تھے۔ جس قسم کی ثقافت کو وہ فروغ دے رہے تھے وہ تو اسلامی معاشرے کے چہرے پر انتہائی بدنما داغ تھی۔ سنو، اچھی طرح صبح تیار ہو جانا، تم نے میرے ساتھ آفس جانا ہے۔ وہ ممانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب ارسلان نے اچانک ہی اسے کہا تھا، مگر کیوں؟ مجھے نہیں جانا۔ اسے اس کے دفتر جانا سخت ناگوار لگتا تھا۔ بھلا اس کا کیا کام خواہ وہاں جا کر کرسی پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکنا، گھٹیا باتیں سننا اور کاروباری گفتگو کی تو اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس سے بہتر ممانی سے کچن کے متعلق باتیں کرنا زیادہ پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دیکھا امی، آپ نے کیسے انکار کر دیا؟ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میں صرف اس کے لیے کیا کیا کرتا ہوں۔ اس کے انکار پر ارسلان کو غصہ آ گیا تھا، اور وہ اس کے غصے سے ڈر سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ وہ صرف اس کے لیے کیا کرتا ہے۔ ہیں ارے یہ تم میری بیٹی کو ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ آرام سے، پیار سے بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ ممانی نے خفگی سے اسے لتاڑا۔ ہاں، آپ کو بھی اسی کی سائیڈ لینی ہے نا؟ میں اسے اس قدر محبت کرتا ہوں، کتنی جان مارتا ہوں اسے اچھی اور عیش و آرام کی زندگی دینے کے لیے، اور اسے تو کسی کا احساس ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ سب ہی زبردستی اور اس کی مرضی کے خلاف ہو گیا ہے۔ ذرا جو خوشی اس لڑکی کے چہرے پر دیکھی ہو، بیزار الجھی غیر و سا رویہ۔ پوچھیں امی، اس سے ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ ہمیں اپنا نہیں سمجھتی، یا پھر اسے اس رشتے سے خوشی نہیں ہوئی؟ کتنے دنوں کا لاواج پھٹ پڑا تھا۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا محترمہ اتنا ہی نخریلی حسینہ کی طرح اینٹ رہی تھی۔ نہ محبت کا جواب محبت سے، نہ گرم جوشی، نہ خوشی۔ عورت کی نفسیات کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ شروع میں تو اس کی فطری شرم و حیا سمجھا، پھر اس کا گریز بھی نظر انداز کر دیا، مگر اب تو اس کی بے توجہی بری طرح کھٹکنے لگی تھی۔ کمال ہے یار، اتنے ماہ گزر گئے، اب تو اسے چینج ہونا چاہیے۔ اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے ہی بہت لحاظ ہو گیا۔ میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، خام خواہ کا نخرہ۔ میں نہ جانے کیسے ہر بات برداشت کیے جا رہا ہوں، اور یہ بس بہت ہو گئی، اب اس سے کھل کر بات کرنی ہی ہوگی۔ اجنبی لڑکیوں سے اتنی فرینکنیس اور اپنے سے اجنبیت، یہ تو سارے پلان ہی خاک میں ملا دے گی۔ اس نے حیرت اور خوف سے ارسلان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مامی کے چہرے پر بھی الجھن کے اثرات تھے۔ انہوں نے بغور افشاں کو دیکھا تو وہ مزید گھبرا گئی۔
ارے نہیں بیٹا، ایسی تو کوئی بات نہیں، خواہ میری بچی پر الزام مت لگاؤ، یہ شہر کی ماڈرن اور بے باک لڑکیوں کی طرح تھوڑی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، تعلیم اور پھر اس کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ شرماتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ ممانی نے اس کی مکمل سائیڈ لی تھی۔ ارسلان خفا خفا سا تھا، ماں کی بات سن کر بولا کچھ نہیں، بس خاموشی سے نکل گیا، اور وہ سہمے دل کے ساتھ گمسم سی بیٹھی رہ گئی تھی، اور اپنے کمرے میں آ کر ایک ایک بات یاد کرتے ہوئے اس کے دل میں ہزاروں خدشے ناک کی طرح لہرائے تھے۔ ارسلان کی جذباتی گفتگو اور خدشات کا اظہار مزید اس نے اس کی سرد مہری اور بیزاری کا بھی کھل کر اظہار کیا تھا، جو وہ کئی دنوں سے اپنائی ہوئی تھی۔ ممانی نے بھی تو اسی کو سمجھایا تھا، وہ کیا کرتی، لاکھ کوشش کے باوجود اس کا دل ارسلان کی طرف مائل ہونے پر تیار نہ تھا۔ وہ کسی بھی طرح دل کے معید میں اونچے سنگھاسن پر اسے براجمان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ منگیتر تھا، عمر بھر کا ساتھ، اور یہ بیزاری مجھے سنبھلنا ہوگا۔ اگر انہی لوگوں کے ساتھ تمام عمر رہنا ہے تو پھر ان سے لا تعلقی اجنبیت کیسی؟ ابھی سے اپنا رویہ اچھا رکھنا ہوگا تاکہ کل کو میرے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اس نے بے حد غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا تھا۔ دل کا کیا تھا، یہ تو ضدی بچے کی طرح راحیل شاہ کے لیے ہم وقت ہمکتا اور تنگ کرتا رہتا تھا، مگر یہاں معاملہ دل سے سوچنے اور عمل کرنے کا تھا۔ سو اس نے اپنے دل کی ساری آوازوں کو نظر انداز کر کے دماغ کی سنی تھی۔ گاؤں سے بھی بہت عرصہ ہوا کوئی خط نہیں آیا تھا، منگنی کے بعد سے تو بالکل ہی رابطہ ختم تھا۔ انہوں نے تو اسے مبارکباد تک نہ دی تھی، حالانکہ وہ اس سلسلے میں راضی تھے۔ اس کے خط کا بھی جواب نہ آیا تھا۔ اگلی صبح وہ ارسلان کے منتخب شدہ لباس میں نک سک سے بنی سنوری جانے کو تیار تھی۔ ممانی نے اس کی نظر اتاری تھی، وہ لگ بھی تو پیاری رہی تھی۔ ارسلان کی نظروں کی چمک بتا رہی تھی کہ تمام غصہ اور ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ ارمغان آج کل زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا، اگرچہ وہ یونیورسٹی سے فارغ تھا، اس کے باوجود صبح کا گیا رات کو آتا تھا، اور بقول ارسلان آوارہ، نکما، نہ گھر کی فکر نہ گھر والوں کی، سارا دن آوارہ گردی، عیاشی، دوستوں کے ساتھ ہلا گلا، اور رات کو سرائی کی طرح گھر آ کر سو رہے۔ کئی بار تو اس کا جی چاہا اس سے پوچھے، تم کیا چاہتے ہو، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، گھر والوں کو بھی تنگ کرتے ہو، ایسا کس لیے، مگر موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ خود بھی تو بہت کم بات کرتا تھا، بس سلام کیا اور جھٹ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ کوئی پوچھے بھی تو کس طرح؟ سنو، اگر آ ہی گئی ہو تو ایک اور احسان عظیم میری ذات پر کر دو کہ اپنا موڈ درست کر لو، ایسا لگتا ہے زبردستی گھر سے بھگا کر لایا ہوں۔ ارسلان نے گاڑی سے باہر جھانکتی خاموش گمسم افشاں کو دیکھ کر طنزاً کہا۔ اس نے رخ موڑ کر اسے گھورا۔ دیکھو، آفس میں اپنا موڈ بہتر رکھنا، تم میری ذات سے منسلک ہو، تمہاری اگر تعریف ہوتی ہے تو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ انڈائریکٹ وہ میری ہی تعریف ہوئی، اور اگر یہ کہے کہ تم ایٹیکیٹ سے نا واقف ہو تو مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ میں تمہارے بارے میں بہت جذباتی ہوں، اور مجھے تمہارے خلاف ایک بھی لفظ سننا گوارا نہیں۔ پلیز خود کو چینج کر لو، اس سوسائٹی میں موو کرنے کے طریقے سیکھو، آگے بڑھو، خود کو علی پور گاؤں کی محدود دنیا سے نکالو۔ ابھی تو بہت سے راستے، بہت سی منزلیں ہیں جو میرے ساتھ طے کرنی ہیں، اور میرا آئیڈیل ایک بااعتماد اور ہیلپ فل بیوی ہے۔ میں تنگ نظر شخص نہیں ہوں، نہ قدامت پسند، بہت کھلا دماغ ہے اور وسیع نظر ہوں۔ میری بیوی میرے ساتھ ساتھ ہر میدان میں، ہر کام میں ہو، میری ہیلپ کرے، میرا ساتھ دے، یہی میری خواہش ہے۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی، اور اگر میں یہ سب نہ کر سکی تو؟ یہ خدشہ تو فوراً ہی دل میں اٹھا تھا، جو بالآخر زبان پر آ بھی گیا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں نا امید نہیں ہوں، تم یہ سب کر لو گی، مجھے پکا یقین ہے، بس تمہیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے تمہیں آفس لے کر آتا ہوں کہ تم یہاں کا ماحول وغیرہ سمجھ لو اور کچھ نہ کچھ سیکھ لو، آئندہ تمہیں آسانی رہے گی۔ میں بہت سیدھی سادی لڑکی ہوں ارسلان صاحب، خدا را مجھے دفتری عورت نہ بنائے، مجھے صرف گھریلو عورت ہی رہنے دے۔ اس کے ماتھے پر بل سے پڑ گئے تھے۔ گھریلو عورت یعنی برتن دھونا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، اور بس؟ یہ سب کرنے کے لیے تو ہمارے گھر نوکر موجود ہیں، پھر تمہاری جگہ کہاں ہوگی؟ جاہلوں والی باتیں مت کرو، جو کچھ میں کہتا ہوں جھک نہیں مارتا، سمجھا کرو۔ اور ہاں، ابھی آفس میں ہمارے ایک بہت بڑے کلائنٹ آنے والے ہیں، لاکھوں کا کام وہ ہم سے کرواتے ہیں، ذرا سنبھل کے رہنا ہے۔ اس نے اسے ڈانٹتے ہوئے آئندہ کا پروگرام بھی بتا دیا تھا، اور وہ یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ بڑے کلائنٹ سے اس کا کیا تعلق۔ وہ خاصے غصے میں لگ رہا تھا، جیسے اس کی باتوں پر جھنجھلا گیا ہو۔ شیخ صاحب ان سے پہلے ہی آفس میں موجود تھے۔ ارسلان جس طرح ان سے جھک جھک کر مل رہا تھا، اس کی عاجزی اور خوش آمدانہ رویہ ہی بتا رہا تھا کہ اسامی موٹی ہے۔ شیخ صاحب، اب تو آپ فائنل کر ہی لیں تاکہ آپ کے پروڈکٹ پر کام شروع کیا جا سکے۔
گرمی شروع ہو گئی ہے، اب تک تو اشتہار چل جانا چاہیے تھا۔ صحیح کہتے ہو ارسلان، مگر مجھے اپنی رن جم لان کے لیے کوئی بم قسم کی ماڈل چاہیے تھی، اور وہ آج تک تم نے چھپائی رکھی تھی۔ بس ڈن ہو گیا، مس افشاں میرے اشتہار میں کام کریں گی۔ اس نے چونک کر اس موٹے گنجے کو دیکھا، پھر ارسلان کو۔ مگر شیخ صاحب، مس افشاں کوئی ماڈل نہیں ہے، یہ میری کزن ہے۔ تو کیا ہوا بھائی، کزن ہے تو اور بھی اچھا ہے، فکر مت کرو، میں منہ مانگی رقم دوں گا، لیکن ماڈل یہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے افشاں کو بے حد خوف محسوس ہوا۔ کمبخت کیسے دیکھتا ہے، بدن کے آر پار مندی مندی آنکھیں ہو رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا بھاگ جائے یہاں سے، مگر کیسے؟ اس کے آگے ارسلان تھا۔ اس نے خود کو شدید بے بس محسوس کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے شیخ صاحب، مگر مگر بس ڈن ہو گیا۔ ہاں، آئیڈیا بمبار ہونا چاہیے، بلکہ میرے خیال ہے سمندر کے کنارے شوٹنگ ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ کیا سین ہوگا، مس افشاں نے رنجم لان کا سوٹ پہنا اور سمندر سے نکل رہی ہوں، ٹھنڈ ہی ٹھنڈ، مزے ہی مزے۔ وہ منہ پھاڑ کر ہنس رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے تصور میں وہ مزے لے کر اسے اس حلیے میں دیکھ رہا ہو۔ افشاں کو جھرجھری سی آ گئی۔ ارسلان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر شیخ صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ اوکے جناب، جو حکم، مزید کوئی فرمائش؟ ابھی یہ تو کام کر لو، اور بھی بہت آرڈرز جلد مل جائیں گے، بس کام ستھرا ہونا چاہیے۔ اس کی رول ابھی بھی ٹپک رہی تھی، آنکھیں گویا جم ہی گئی تھیں اس پر۔ اچھا جی اجازت دیجیے، اچھا جی اجازت، خدا حافظ۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا، وہ مسکرانا تو کیا ہونٹ بھی نہیں ہلا سکی تھی۔ ارسلان باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ او افشاں ڈارلنگ، یو آر سو لکی، شیخ صاحب نے تمہیں سلیکٹ کر لیا اپنے اشتہار کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے جو بھی ماڈل ان کی ایڈ میں کام کرتی ہے دنوں میں یوں اوپر جاتی ہے۔ واہ، اب مزہ آئے گا۔ وہ بے انتہا خوش تھا، ناچ رہا تھا، جبکہ افشاں حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ماڈل نہیں بننا، وہ چیخ پڑی۔ افشاں، کیا بکواس، کیا پاگل پن ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا، اور محترمہ سارے خواب مٹی بنانا چاہتی تھی۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے ماڈل نہیں بننا، بس۔ اس نے ہٹ درمی سے صاف انکار کر دیا۔ ارسلان کا جی تو چاہ رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرے، مگر ضبط کر گیا۔ اس طرح تو معاملہ مزید بگڑ سکتا تھا۔ اسے پیار سے بہلا پھسلا کر رام کرنا بہتر تھا۔ جذباتی لڑکی تھی اور اسے اسی طرح ٹریٹ کرنا تھا جیسے اس کی عادات تھیں۔ رات کو کھانے کی میز پر سب کی موجودگی میں ارسلان نے دوبارہ وہی موضوع چھیڑ دیا تھا۔ دوپہر کے بعد سے وہ خاصا مایوس اور بجھا سا تھا۔ ماموں نے بغور افشاں کو دیکھا۔ دیکھو بیٹا، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، تم آزاد ہو اور جو چاہو کر سکتی ہو، مگر جہاں تک تمہارا ہم سے تعلق ہے تو ہم کوئی دقیانوسی لوگ نہیں ہیں، نہ ہم ماڈلنگ کو برا سمجھتے ہیں۔ تم نے تمام عمر ہمارے ساتھ رہنا ہے، تو ڈر کیسا؟ دل سے تمام خوف نکال دو۔ ارسلان خود یہ چاہتا ہے تو تم کیوں ڈرتی ہو؟ کوئی فکر اور پریشانی والی بات نہیں ہے ابو، میں اسے یہ سب سمجھا چکا ہوں، مگر یہ۔ وہ غصے سے کرسی دھکیل کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے ماموں کو دیکھا۔ تم سمجھدار اور عقل والی ہو، یہ عمر بھر کا معاملہ ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، تمہاری ہاں سے تمام معاملات سدھر جائیں گے، ہم سب کی یہی خوشی بھی ہے۔ ماموں نے تمام تر ذمہ داری اس پر ڈال کر اس کو شدید مشکل میں ڈال دیا تھا۔ یہ سب تو ارسلان کے ساتھ تھے۔ ممانی خاموش تھی، اور خاموشی رضامندی ہی کی شکل ہے۔ اروما سے شام کو اچھی خاصی بحث اس معاملے پر ہو چکی تھی۔ وہ تو اول روز سے ہی بھائی کی ہم نوا تھی، اور اس کی باتوں کو وہ جاہل پن اور دقیانوسی کہتی تھی۔ پھر وہ کس طرح کہتی، دل تو قطعی راضی نہ تھا۔ اور اچھائی برائی کا یہ احساس دادی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے بچپن سے ہی اس کی تربیت بے حد سادگی سے اور اسلامی طرز پر کی تھی۔ شرم و حیا، اچھائی برائی اور جائز ناجائز کا تصور دادا جان کی باتوں سے ذہن نشین تھا۔ یہاں سب کچھ تھا، آزادی، عیش، ستائش، اور یہ سب کچھ اس پر اثر انداز بھی ہوا تھا، مگر اچھائی کی جڑیں 18 سالہ تربیت پر محیط اس کے اندر جمی تھیں۔ اتنی جلدی کیسے پگھل جائیں؟ مگر اسے ارسلان کے رویے سے شدید خوف محسوس ہوتا تھا، کہیں غصے میں آ کر وہ منگنی نہ توڑ دے تو وہ کیا کرے گی، کیا عزت رہ جائے گی؟ گاؤں میں تو منگنی ٹوٹنا بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے، اور پھر سب کہیں گے کہ اس کے ماموں نے پہلی بار ہی بلا کر بے عزت کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ماموں کی بھی انسلٹ تھی، اور یہاں نہ جانے کب تک قیام ہو۔ وہ کیسے ان لوگوں کو ناراض کر کے رہ سکتی تھی؟ ارسلان نے کہا تھا، ایک بار، صرف ایک بار، تو کیا میں اس کی بات مان لوں؟ ہاں، میں تیار ہوں۔ صبح اس نے آفس جانے سے قبل ارسلان کو اپنی رضامندی دے دی تھی، اور وہ یوں خوش ہوا تھا جیسے کسی خزانے کا راز معلوم ہو گیا ہو۔
فائنل ریکارڈنگ سے پہلے ریہرسل تھی اور اس کا یہ پہلا ایڈ تھا، اس لیے اسے تو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت تھی۔ کیمرے کا سامنا کیسے کرنا ہے، کیسے چلتے ہیں، کیسے لباس کی نمائش کرتے ہیں، بالوں کو یوں جھٹکتے ہیں، گردن ایسے گھمانی ہے، اسے لگا ریحانہ اسے پاگل کر دے گی۔ صبح سے شام تک ریحانہ اور ارسلان اس کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اسے مختلف ماڈلز کے اشتہارات، شوز اور ماڈلنگ کے انداز ویڈیو پر دکھائے جاتے تھے اور وہ اتنے واہیات لباس پہنے فخر سے سر اٹھا کر مٹک مٹک کر چلتی ماڈلز دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی تھی۔ خود کو ان کی جگہ فٹ کرتی تو جسم و جان میں کپ کپی سی دوڑ جاتی تھی۔ نہیں نہیں، کبھی نہیں، میں کم از کم اس طرح سب کے سامنے جسم کی نمائش نہیں کر سکتی ہوں، ہرگز نہیں، وہ چیخ اٹھی تھی۔ بیوقوف، کون کہتا ہے کہ ایسے کرو؟ پاگل، تم میری عزت ہو اور اپنی عزت کو کوئی یوں دکھاتا ہے جو یہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تھوڑی بہت ماڈلنگ سیکھ لو، تمہیں چلنے بولنے اور تاثرات کے اظہار کا کچھ طریقہ سلیقہ آ جائے۔ ماڈلنگ میں سارا کام ہی ایکسپریشن کا ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم دکھانا چاہتے ہیں، بتانا مقصد ہوتا ہے، اس کا اظہار ماڈل کو زیادہ سے زیادہ اپنے بھرپور تاثر سے دینا ہوتا ہے۔ اور وہ تو ماڈلنگ کی اس ٹریننگ سے سخت عاجز ہو گئی تھی۔ صبح سے شام آفس میں ریحانہ اور ارسلان اس کا دماغ کھاتے تھے، گھر آ کر اروما رہی سے ہی کسر پوری کر دیتی تھی۔ اب تو جی چاہنے لگا تھا جلد از جلد یہ کام مکمل ہو اور جان چھوٹے۔ آج تمہارا فوٹو سیشن ہے، پلیز ذرا عقل اور صبر سے کام لینا۔ بڑی مشکل سے راحیل شاہ سے وقت لیا ہے، ایک تو تم ماشاءاللہ خود اتنی پیاری ہو، دوسرے شاہ کے کیمرے کا کمال، تہلکہ مچ جائے گا، پوری کاروباری دنیا میرے پیچھے ہوگی اور میں بہت جلد اپنی علیحدہ پروڈکشن کمپنی کھول لوں گا۔ ارسلان کے منصوبے ہر روز بدلتے تھے اور اس کے خیالات کی پرواز کی بلندی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب اسے بتانے کا مقصد کیا تھا۔ پھر خیال آتا وہ اسے اپنی سمجھتا ہے، اس کی زندگی کی ساتھی ہے، اسی لیے وہ اپنے دل کی باتیں اس سے کرتا ہے، اسے اپنا ہمراز بناتا ہے۔ اور یہ سب کبھی کبھی تو اسے بہت اچھا بھی لگتا تھا کہ کوئی آپ کو اتنا اہم سمجھتا ہے، آپ کو اپنا سمجھ کر مشورہ مانگتا ہے۔ راحیل شاہ اس کا فوٹو سیشن کرے گا، یہ سن کر ہی اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ کتنی مشکل سے، کتنے دنوں بعد تو اس دل کو سمجھایا تھا، خود کو بہلایا تھا، اور اب وہ پھر سے آ رہا تھا۔ وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی؟ کیا سوچے گا وہ کہ یہ دیہاتی سادہ سی لڑکی اور یہ کام، کیا وہ یہ پسند کرے گا؟ کیوں نہیں، وہ خود یہ کام کرتا ہے، پھر اس کی پسند ناپسند سے مجھے کیا؟ میرا کیا تعلق اس غیر شخص سے؟ میرا کل تو ارسلان سے وابستہ ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں، ماموں کو کوئی اعتراض نہیں، تو پھر اس کا کیا اعتراض؟ وہ الجھی خود سے سوال و جواب میں مگن تھی جب ریحانہ نے شاہ جی کے آنے کا بتایا۔ وہ تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی پارلر سے تیار ہو کر آ گئی تھی کیونکہ اس نے 10 بجے آنا تھا اور اب 11:15 ہو رہے تھے۔ ہاں تو ارسلان صاحب، ماڈل تیار ہے، وہ باتیں کرتا ہوا آفس میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر بے اختیار ہی وہ اٹھی تھی۔ راحیل، ان سے ملو، یہ میری کزن منگیتر اور آج کی ماڈل افشاں ہیں۔ اس نے بغور سر سے پاؤں تک اسے دیکھا تھا۔ اوہ اچھا، یہ ماڈل ہیں۔ اس نے باقی سارے رشتے جیسے نظر انداز کر دیے تھے۔ کتنا اجنبی لہجہ تھا۔ تم بیٹھے تو صحیح یار، کیا جلدی ہے؟ اسے کھڑے کھڑے دیکھ کر ارسلان نے کہا۔ جلدی ہے یار، مجھے 2 جگہ اور جانا ہے، میرا خیال ہے کام شروع کیا جائے۔ وہ حد درجے مصروف اور جلدی میں لگ رہا تھا۔ اوکے چلو، آؤ افشاں۔ وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ شخص ہر بار مجھے مختلف اور خود سے دور کیوں لگتا ہے؟ یہ ہر بار پہلے سے بڑھ کر اجنبیت دکھاتا ہے، کیا اس کے اور ارسلان کے تعلق کی وجہ سے؟ چلے مس افشاں، آپ یہاں بیٹھ جائیں اور ادھر دیکھیں۔ اس نے بالکل پیشہ وروں سے انداز میں کام شروع کیا تھا۔ وہ چپ چاپ سٹول پر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی تھوڑا سر کو اوپر کریں، گردن ادھر ایسے، اور اس کے ہاتھ اس کے چہرے گردن سر پر لگ کر جیسے آگ دہکا رہے تھے۔ اس کے کپڑوں کی خوشبو لبوں میں سلگتا سگریٹ اتنی نزدیکی، اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا جو اس کے بالوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راحیل شاہ بری طرح ٹھٹکا تھا، بغور اسے دیکھا جس کا سانس بے حد تیز چل رہا تھا۔ ارسلان صاحب، آپ کی ماڈل شاید تیار نہیں ہے یا پھر ان کی طبیعت خراب ہے، یہ تعاون نہیں کر رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں میں آزادی سے کام کرنے کا عادی ہوں۔ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دور کھڑے ارسلان کو کہا تھا جو تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ارے نہیں یار، ایسا نہیں، دراصل فرسٹ ٹائم ہے نا، اس نے کہتے ہوئے اسے دیکھا، نگاہوں میں واضح تنبیہ تھی۔ سنو، تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہی کرو جیسا شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ روز فارغ نہیں ملتے، بہت قیمتی وقت ہے ان کا بھی اور ہمارا بھی۔ شاباش، ہمت سے کام لو، اچھا پرفارم کر رہی ہو، تھوڑا اور بہتر کر لو۔ وہ نرم مگر سخت لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا اور وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی تھی۔ قیمتی وقت ہے تو میں کیا کروں؟ جانے دو انہیں، مجھے ان سے تصویریں نہیں بنوانی ہیں۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش کرو۔
ارسلان نے حیرت اور غصے سے اس کے بازو کو جھٹکا دیا تھا جبکہ وہ خاموش کھڑا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا ان سے تصویریں نہیں بنوانی، چاہے کچھ ہو جائے میں جا رہی ہوں، اس نے غصے سے کہہ کر قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ارسلان نے اس کا بازو اپنے مضبوط آہنی شکنجے میں کس کر اسے روک لیا تھا۔ وہ مزے سے سگریٹ پیتا ہوا اسے سخت زہر لگ رہا تھا۔ اوکے ارسلان، جب ماڈل تیار نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر صحیح، جب بھی ان کا موڈ بہتر ہو اور یہ جان جائیں کہ ماڈلنگ کسے کہتے ہیں مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ اور ہاں، ذرا انہیں اچھی طرح ٹرین کرو، یوں کچے کھلاڑی میدان میں نہیں اتارتے، وہ کہہ کر سٹینڈ سے اپنا کیمرہ اتار کر یہ جا وہ جا۔ ارسلان نے اسے دیکھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تم کس مٹی سے بنی؟ تمہیں کسی کا احساس بھی نہیں، تم نے میری ساری محنت غارت کر دی، کیا چاہتی ہو تم؟ بولو۔ شاہ کا سارا غصہ اب اس پر اتر رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھی۔ اسے ارسلان کا غصہ اور خفگی قطعی بری نہیں لگ رہی تھی، اس کے سر سے جیسے منو بوجھ ہٹ گیا تھا۔ راحیل شاہ کی موجودگی کیا کم تھی کہ اس کی قربت اور لمس، حالانکہ یہ تو اسے ریحانہ نے بھی بتایا تھا کہ اس نے بھی دیکھا تھا کہ فوٹوگرافر اپنی مرضی سے پوز بنواتے بلکہ خود بناتے ہیں، مگر اس سے نہ جانے کیوں راحیل شاہ کے سامنے یہ سب برداشت نہیں ہو سکا۔ اسے جانتی نہیں تو شاید اس کی مرضی پر عمل پیرا ہو جاتی۔ ارسلان خفا تھا، ریحانہ سمجھا رہی تھی مگر وہ شاید آج اپنی مرضی کے موڈ میں تھی۔ ارسلان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس گستاخی پر اسے 2-4 تھپڑ لگا دے تاکہ اسے کچھ ہوش آ جائے، مگر ابھی بڑا مرحلہ باقی تھا۔ پھر فوٹو سیشن تو پھر بھی ہو سکتا تھا، مگر شیخ صاحب والا اشتہار ابھی باقی تھا۔ اگلے روز وہ اسے سمندر پر لے آیا تھا، چونکہ شوٹنگ یہاں ہونی تھی لہٰذا اس کا خیال تھا کہ ریہرسل بھی اسی جگہ کی جائے تاکہ عین وقت پر کوئی پرابلم نہ کھڑی کر دے۔ وہ ویسے بھی اس کے موڈ کی وجہ سے خاصا پریشان تھا۔ مصیبت کے وقت اور کام نکلوانے کے لیے ایک گدھا بھی باپ بنانا پڑتا ہے، اس پر یہ کہاوت فٹ آ رہی تھی۔ ساحل پر وہ روما کے ساتھ پہلے بھی کئی بار آ چکی تھی، اسی لیے پورا اعتماد تھی۔ اس نے خاموشی سے اس کے کہنے پر پانی میں کھڑے ہو کر ریہرسل کی تھی۔ کل والے واقعے کی وجہ سے مزید ارسلان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کا نقصان ہوتا ہے، مگر وہ اس کھیل میں اپنا نقصان بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے غیر شخص کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت دے سکتی تھی؟ تصویر اتارنا تو برداشت تھا، مگر یہ اس حد تک کرنے کی گنجائش قطعی نہیں تھی۔ اور اس رات عجیب بات ہوئی، پہلی بار خواب میں اسے دادا جان نظر آئے، وہ رو رہے تھے۔ وہ پریشانی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ دادا جان اب کیوں رو رہے ہیں؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھامی تصویر اسے دے دی اور اس تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ خوف سے چیخ اٹھی۔ وہ اسی کی تصویر تھی، مگر بے حد خوفناک۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور انتہائی مکروہ لگ رہا تھا۔ خواب کی وجہ سے ہی وہ سوتے سے چیخ کر اٹھی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور تمام چہرہ پسینے سے بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر آئینہ دیکھا، چہرہ، آنکھیں، ناک، منہ سب کچھ درست تھا۔ او خدایا تیرا شکر ہے اللہ، میری توبہ، اتنا خوفناک خواب، ایسا مکروہ چہرہ ہو گیا تھا میرا۔ اور دادا جان؟ وہ بھی تو رو رہے تھے۔ خوف کے ساتھ ساتھ الجھن اور فکر نے بھی آن گھیرا تھا۔ کتنے عرصے بعد دادا جان نظر آئے تھے اور روتے ہوئے، تو کیا وہ اسے یاد کر رہے ہیں؟ یقیناً یہی وجہ ہے، وہ تو ان کو بھول ہی گئی تھی۔ کتنے ماہ سے نہ خط لکھا، نہ ہی کوئی اطلاع تھی وہاں کی۔ گاؤں میں سب کیسے ہیں؟ شروع کا خوف اور پریشانی اب تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو ان سب کو بھلائے بیٹھی تھی۔ یہاں کی ہنگامہ خیزیاں اور نئے نئے پروگرام کچھ سوچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ آج ریہرسل دیکھنے شیخ صاحب خود آ رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی دوپہر کا کھانا بھی ہوٹل میں تھا۔ ویسے تو وہ روزانہ ہی ٹھیک ٹھاک بن سنور کر جاتی تھی، مگر آج ارسلان کی خصوصی تاکید تھی تو اس نے نیوی بلو سلکی سوٹ پہنا تھا، میچنگ جیولری اور میک اپ۔ نیلے پانیوں کے بیچ وہ کوئی نیلی جل پری ہی لگ رہی تھی۔ شیخ صاحب کی آنکھیں گویا اس پر سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھیں اور اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ ریحانہ اور ارسلان اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ کیمرہ مین ظہیر خان لوکیشن دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے پریشانی سے ارسلان کو دیکھا۔ افشاں جی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، کیا حسن دیا ہے اللہ نے، واہ! کلیوپیٹرا بھی شرما جاتی جو آپ کو دیکھ لیتی۔ شیخ صاحب اس کے بے حد نزدیک کھڑے تھے، اس کا دوپٹہ ان کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ وہ تیزی سے دور ہٹی تھی اور اس کی اس حرکت کو اس خبیث نے خاصی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ میں اسے بلاتی ہوں، شوٹنگ شروع کرے، وہ کیا دیر ہے، اس نے یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ بہانے سے کھسکی اور ارسلان جو کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس لیے فوراً ہی معاملہ سیٹ کرنے کو وہاں سے اس کی طرف چل دیا۔ ہاں بھئی تیار ہو، چلیں شروع کریں، کافی دیر ہو گئی ہے۔
تو کیا میں دیر کر رہی ہوں؟ تم ہی پتہ نہیں کیا معاملات ڈسکس کر رہے ہو ریحانہ سے اس نے خفگی سے اس کے الزام کے جواب میں کہا۔ اوکے اوکے چلو اب، اس نے ظہیر کو آواز دی اور وہ آہستہ آہستہ پانی میں جاتے ہوئے ارسلان کی زیر ہدایات کام کرنے لگی۔ ارے یار یہ کیا ہے؟ یہ سب تو اولڈ فیشن طریقے ہیں نانا، مجھے یہ آئیڈیا اچھا نہیں لگا۔ شیخ صاحب خود بھی ان کے قریب ہی آ گئے تھے۔ ان کی ناپسندیدگی نے ارسلان کو یکدم پریشان کر دیا تھا۔ کیوں جناب، کیا ہوا؟ آپ کوئی آئیڈیا دیں، ہم اسی کے مطابق کام کریں گے۔ ہاں دیکھو، ماڈل کو ذرا اور گہرے پانی میں کھڑا کرو تاکہ بالکل یوں لگے جیسے سمندر سے نکل رہی ہوں، اور ان کے کپڑوں کو بھی گیلا کرو، سمندر میں سوکھے کپڑے۔ عجیب مذاق ہے، حقیقت لاؤ بھائی، کوئی یہ مذاق نہیں ہے، لاکھوں کا ایڈ ہے۔ اور یہ مس افشاں کے فیس ایکسپریشن بھی بہت ڈل ہیں، جیسے زبردستی کھڑا کیا گیا ہو۔ یار رومانٹک پوز بنواؤ، دیکھنے والے پاگل ہو جائیں اور افشاں کا دل چاہا اسے مار مار کر پاگل کر دے۔ اوکے سر، ایز یو وش۔ ہاں بھئی افشاں، تم ذرا پیچھے اور چلی جاؤ تھوڑا سا۔ ڈرو نہیں، ہم یہاں ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ پانی سے ڈرتی ہے۔ ڈر؟ ارے بھائی کیسا ڈر، میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیں۔ شیخ صاحب کو اس وقت اپنے قیمتی سفید کپڑوں اور مہنگے جوتوں کا بھی خوف نہیں رہا تھا۔ افشاں کا بازو تھام کر انہوں نے اسے کافی اندر لے جا کر کھڑا کر دیا، اور مارے خوف کے اس کا لہو منجمد ہو رہا تھا۔ پانی اس کے قدموں کو اکھیڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دور کھڑے ان سب کو دیکھا۔ شیخ صاحب کے ہاتھ میں بازو ابھی تک دبا ہوا تھا، پانی کی ایک بڑی سی لہر اس کی کمر تک بھگو گئی تھی۔ اس نے کپ کپا کر قدم اٹھانا چاہا، توازن برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ چھپاک سے پانی میں گری تھی۔ شیخ صاحب نے فوراً ہی جھک کر اس کے کندھوں کو تھام لیا تھا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد اسے لگا سمندر کا ٹھنڈا پانی آگ بن گیا ہے اور اس کے جسم کو جھلسا رہا ہے۔ شیخ صاحب اسے سمجھانے کے بہانے مزید پانی میں ڈبکیاں دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھوں کی ناپاک جسارت۔ اس کے ارد گرد آگ کا دریا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے اس خبیث کو دھکا دیا تھا، اور پھر وہ رکی نہیں۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اس نے نہ تو ارسلان کی پرواہ کی تھی جو اسے روکنے کو آگے بڑھا تھا، نہ ہی ریحانہ کی۔ اوپر آتے ہوئے اس کا پاؤں کئی دفعہ پتھروں سے پھسلا تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ اسے ارسلان کی آواز آ رہی تھی، وہ اسے روک رہا تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ اسے اس آگ کے سمندر سے جلد از جلد دور جانا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور شریف آدمی تھا جو اسے اس حلیے میں دیکھ کر شرافت سے گھر چھوڑ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس میں کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی، سو وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ بستر پر گر گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں کا آبلا پا سفر کر کے آئی ہو۔ اس کا جسم ابھی تک سلگ رہا تھا۔ جس لڑکی کا جسم کسی غیر نے نہ دیکھا ہو، اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کی جرأت اس خبیث نے کی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، مگر اپنی عزت اور آبرو کو داؤ پر لگا کر مستقبل کی خوشیاں خریدنا اسے قطعی قبول نہیں تھا۔ اسے بری طرح رونا آ رہا تھا۔ دادا جان اور دادی ماں یاد آ رہے تھے، اور اسی لمحے اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب مزید وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے ارسلان پر شدید غصہ تھا۔ کیسا مرد تھا، اپنے منگیتر کو غیروں کے حوالے کر کے مزے سے دور کھڑا تھا۔ وہ ماموں سے اس کی شکایت کرے گی، اور ممانی سے بھی۔ اسے ارسلان کا آج کا رویہ قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ بے حس محبت کے دعوے کرتا ہے، اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کے دعوے پر اسے یقین آ گیا تھا، مگر آج اسے سب سے زیادہ دکھ ارسلان کی بے حسی پر تھا۔ شام تک رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اب اسے خیال آیا وہ ماموں دفتر سے شاید آ گئے ہوں، ان سے مجھے ارسلان کے آنے سے پہلے ہی بات کر لینی چاہیے۔ میں نے کوئی غلط نہیں کیا، پھر کیوں یوں چھپ کر رہوں؟ اور میں ماموں سے صاف کہہ دوں گی کہ مجھے اب واپس بھجوا دے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ یہ سب کہنے کے لیے ان کے کمرے تک آئی تھی۔ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا دستک کے لیے اٹھا ہاتھ روک دیا تھا۔ ابو، میں تنگ آ گیا ہوں اس نواب زادی کے نخرے سہتے سہتے۔ آج جو کچھ اس نے شیخ صاحب کے ساتھ کیا، وہ خدایا لاکھوں کی پارٹی ہاتھ سے نکل گئی۔ تم اسے آرام سے۔ بس ابو، بہت آرام پیار ہو گیا۔ الو کی پٹھی کو تو اب میں ٹھیک کروں گا، دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتی یہ سب۔ کل کا وعدہ میں نے کر لیا ہے شیخ صاحب سے، میں یہ ڈیلنگ کسی طرح نہیں چھوڑ سکتا، اور اسے اب میرا حکم ماننا ہوگا۔ آپ بیچ میں نہ آئیں۔ اسے لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ ارسلان، اور یہ لب و لہجہ! پھر بھی ارسلان، ذرا نرمی سے کام۔ نرمی سے جو کام نرمی سے نکل سکتا ہو، اس کے لیے ڈنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ڈرانے سے ہی ڈر جاتی ہے، پھر سختی کیوں کرتے ہو؟ اسے منگنی توڑنے کا ذرا سا ڈراوا دیکھ کر تو دیکھو۔ یہ ماموں تھے، شفیق، مہربان اور اس کے ہمدرد۔ میں اس کے گاؤں والے رشتہ داروں سے بھی سخت تنگ ہوں، روز ہی خط لکھ کر اسے واپسی کے لیے بلاتے ہیں۔ فالتو فارغ ہیں وہ، ہر روز کسی نہ کسی کا خط ملتا ہے۔ شکر ہے اسے نہیں پتہ چلا، ورنہ کب کی بھاگ جاتی وہ۔ گاؤں سے روزانہ خط آتا ہے؟ نیا انکشاف! او خدایا، انکشافات کا دن ہے کیا؟ اچھا کام ضرور کرو، مگر صبر سے، میں سمجھاؤں گا۔
اسے تم یہ شیخ صاحب والا کام تو نکالو، مزید بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تو بہت ضرورت ہے اس کی، میرے پاس بھی کچھ بکنگ ہے اس کے لیے، کہتا ہوں نرمی سے، ورنہ اسے زیادہ عرصہ ہم نہیں روک سکیں گے۔ اس مصیبت سے منگنی کا ڈرامہ بھی کرنا پڑا مجھے۔ جاہل دیہاتی عورت، خوبصورتی کے سوا کیا ہے اس کے پاس؟ اترانا دیکھو بس پاپا، میں مزید اسے برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اسے کام پر لگائیں تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ یہ ارسلان تھا، منگنی کا ڈرامہ اور کام، مزید کچھ بھی سننا اس کے بس میں نہ تھا، اس کے قدموں پہ چلنے کی سکت نہ تھی، بمشکل وہ اپنے کمرے تک آئی تھی۔ تو یہ ہیں اصل چہرے والے لوگ، نقاب کے پیچھے مکروہ شکلیں چھپائے، دولت و ہوس کے پجاری، جن کے نزدیک نہ رشتوں کی اہمیت تھی نہ ان کا تقدس۔ وہ انہیں آزاد خیال اور عمرا کی اس صف کا سمجھتی رہی تھی جہاں اس طرح کی آزادی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، مگر یہاں تو اصل کچھ اور ہی تھا۔ کس خوبصورتی سے وہ ٹریپ ہوئی تھی، اس کی سادگی، معصومیت اور کم علمی نے کتنا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے وہ۔ ان کے کاروبار کی ترقی کا راز یہ تھا، نہ جانے کس کی دعاؤں سے خدا نے اسے بچا لیا کہ وہ بروقت کسی بڑی تباہی کا شکار ہونے سے بچ گئی تھی، ورنہ کسر تو کوئی باقی نہیں رہی تھی۔ ایک بار وہ پھنس جاتی تو پھر آئندہ کبھی نہیں۔ نہیں نہیں، وہ بری طرح کپ کپا گئی تھی۔ اس نے الماری کھول کر اپنا بیگ نکالا، جلدی جلدی اپنے جتنے کپڑے اسے نظر آئے سمیٹے۔ کسی کے بھی آنے کا خوف سہما رہا تھا، وہ تو یہاں سے نکلنا چاہتی تھی جلد از جلد۔ یہاں کوئی اپنا نہیں تھا، نہ ہمدرد، ان کے درمیان وہ تنہا اور اجنبی تھی، راستوں سے ناواقف۔ اسے شدید رونا آ رہا تھا، اسے کسی ہمدرد اور سچے انسان کی ضرورت تھی۔ وہ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی نکلی، رات کا اندھیرا ہلکا ہلکا پھیل رہا تھا، شکر تھا کسی نے دیکھا نہیں۔ گیٹ کے قریب بیگ چھپا کر وہ جوں ہی پلٹی، ارمغان کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئی، اس کا زرد رنگ ہو گیا۔ وہ ہکلا گئی تھی کہ اب یہ روکے گا، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اس کا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے اور وہ حیران پریشان سی اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو اطمینان سا تھا کہ یہ غلط نہیں ہے، نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ اس نے کوئی جواب دیا۔ یہ نہ جانے کس کا گھر تھا، اتنا بڑا، خوبصورت۔ اس نے الجھ کر اسے دیکھا، ابھی ایک دھوکہ کھایا تھا، مزید اور کی متحمل وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ فکر نہ کرو، جو کچھ سمجھ رہی ہو ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں تمہاری پریشانی، خود کو محفوظ سمجھو۔ اور وہ سر جھکائے خاموش رہی تھی کہ اسے کیسے یہ علم ہو گیا کہ ارسلان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ السلام علیکم راحیل بھائی، وہ ارمغان کی آواز پر بری طرح چونکی۔ راحیل شاہ اور یہاں؟ مارے حیرت کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھو بھائی، کیا ہوا؟ وہ یوں اس سے مخاطب تھا جیسے بہت عرصے سے ان کی بے تکلفی ہو۔ اس نے الجھ کر ارمغان کو دیکھا۔ میں بتاتا ہوں افشاں، تم بیٹھو اور فکر نہ کرو، یہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ مانی، یہ راحیل اور تمہارا، میں جس روز اسٹوڈیو فوٹو سیشن کے لیے آیا تھا اس روز شیخ صاحب اور ارسلان کی گفتگو سے سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ تمہارے ماموں نے میری باتوں کو گھریلو مداخلت بتایا اور مجھے سختی سے دور رہنے کا کہا تھا، مگر میں ایک معصوم لڑکی کو ان بہت سی لڑکیوں کی طرح ارسلان کے ہاتھوں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا جن کو میں باوجود کوشش کے نہیں بچا سکا۔ ارسلان میرے اثر و رسوخ کو جانتا تھا، تبھی وہ مجھ سے تعلقات اچھے رکھنے پر مجبور ہے۔ پھر میں نے مانی سے بات کی، اس کی اپنے بھائی اور باپ سے ناراضگی اسی مکروہ کاروبار کی وجہ سے ہے، مگر خونی رشتے کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اپنے حد تک ضرور نیکی کر جاتا ہے۔ میرے بتانے پر اس نے تمہیں اور ارسلان کو نظر میں رکھا، بہت سے موقعوں پر تمہیں بے حد غیر محسوس طریقے سے بچایا بھی، اور آج تم یہاں ہو۔ ارسلان بے حد چالاک اور کاروباری شخص ہے، وہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ بہت اذیت سے وہ یہ سب سن رہی تھی۔ مجھے گاؤں جانا ہے، اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ اس کے ماموں اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کافی دیر بعد وہ بولی تھی تو صرف اتنا، ضرور کل صبح تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا، میں آج گاؤں میں اطلاع کر دیتا ہوں۔ آپ کو کیا پتا میرے گاؤں کا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ تو آپ نے جہاز میں بتایا تھا، اور مزید مانی سے معلوم ہو گیا۔ اوکے بھائی، میں چلتا ہوں، اس کی گمشدگی کا پہلا شک مجھ پہ ہوگا، لہٰذا مجھے گھر جانا چاہیے فوراً۔ اور افشاں میری بہن، تم یہاں محفوظ ہو، بالکل پریشان نہیں ہونا، میں صبح آؤں گا اور تمہیں خود گاؤں چھوڑنے جاؤں گا۔ مانی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ کئی آنسو خاموشی سے گالوں پہ بہہ نکلے تھے۔ یہ آنسو صاف کر لیں۔ سفید رومال اس کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے بہت گلہ ہے۔ اب اسے یاد آیا، یہ تو وہی راحیل شاہ ہے جو اتنے عرصے ملنے کے باوجود اجنبی بنا رہا تھا مجھ سے۔ کیوں؟ وہ سگریٹ پیتے انجان بننے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ آپ مجھے پہلے نہیں سب بتا سکتے تھے؟ آپ تو مجھے مزید تنگ کرتے رہے، مجھ سے اجنبیوں کی طرح ملتے رہے۔ آپ کو گلہ کیا ہے اجنبی بن کر ملنے کا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ نے مجھے منگنی پر بھی نہیں بتایا۔ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے افشاں، اور بے وقت بات اپنا وزن اور اہمیت کھو دیتی ہے۔
اس وقت کوئی فائدہ نہیں تھا، شاید تم مجھ سے بدگمان ہو جاتی اور مجھے برا بھلا کہتی۔ جب تک انسان خود سے کسی کو نہ پہچانے اسے گمان ہی نہیں رہتا۔ ہاں، اب اجنبی بن کر نہیں ملوں گا، یہ وعدہ رہا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے مسکرایا تھا۔ آپ نے جو تصویریں کھینچی تھی وہ پھاڑ دیں؟ معصوم سا سوال تھا۔ پھاڑ دوں گا، مگر ایک تصویر نہ پھٹ سکتی ہے نہ اتر سکتی ہے۔ کون سی؟ کیوں؟ یہ جو میرے دل پر اول روز سے نقش ہے، اور جو تصویر ایک بار دل کی اسکرین پر آویزاں ہو گئی وہ اتر نہیں سکتی۔ اتنا واضح اعتراف محبت، حیرت سے کھلی آنکھیں جو جھکی تو جھکتی ہی چلی گئیں، اور راحیل حیات شاہ کو بن کہے ہی جواب مل گیا تھا۔ بے شک برائی اور بے حیائی میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے، اور انسان بہت جلد اس راہ کو اپنا بھی لیتا ہے، مگر صالح تربیت اور نیکی کی تعلیم کبھی رائے گاہ نہیں چاہتی۔ تمہارے اندر جو شرم و حیا اور نیکی کی تعلیم تمہارے بڑوں نے ڈالی تھی، اس نے تمہیں گناہ کے راستے پر چلنے نہیں دیا، اور تمہارے ایمان کی اسی سچائی نے مجھے راحیل حیات شاہ کو اسیر کر لیا ہے افشاں، اور میں تمہارے اندر جلتی اس شمع کو کبھی بجھنے نہیں دوں گا۔ اس نے روتے روتے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے اس کی رفاقت اور ہمراہی میں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ اللہ نے اسے اپنی طرف آنے کا اتنا خوبصورت اور سچا انعام جو بخش دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔